अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो फिर आज एक दफ़ा फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, अपनी नई एपिसोड के साथ। तो चलिए हम लोग बगैर किसी देरी के अपनी आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। अपने कारोबार के सिलसिले में अमेरिका गया तो मैं हैटन बीच पर अपने घर में गुजारी जाने वाली वो पहली रात से बहुत भारी महसूस हुई। रह रह कर जन्नत का बच्चों का ख्याल आता रहा। टाइमिंग का मसला था। जितनी बार कॉल की रेहान से बात ना हो सकी। तीसरे दिन इसने वक्त तय करके वीडियो कॉल की तो पहले चेहरा रेहान का ही नजर आया। रेहान देखो पापा। आंखों में नमी लिए निचले लब तले ऊपर वाला लब दबाए बहुत इमोशनल सा खड़ा था। इसने पापा की आवाज़ इतनी देर बाद सुनी। वो अपने पापा के पास जा भी नहीं सकता था। पापा मोबाइल से बाहर भी नहीं आ सकते थे। इसका तो बहुत बड़ा था। क्या तुम रेहान को कैंडी दे सकती हो? वैस ने आपकी जन्नत को मुखातिब किया। इसे गोद में लिए सामने मोबाइल सामने रखे मुस्कुराहट दबाई। इस वक्त? हाँ इस वक्त। अभी तो रेहान के सोने का वक्त है। रेहान ब्रश भी तो करता है। फारिस ने साइड ली। वो 2 साल का चूजा ज़रा और हसास हुआ। सारी बात समझ में आती थी, तासुरात भी। पापा को इससे कितना प्यार था। अच्छा ठीक है, अभी दो इसे मेरे सामने, और जो इसका फेवरेट कलर है इसी में देना होगा। तो कौन सा फेवरेट कलर है रेहान का? शोख, सुर्ख। फ़ौरन से जवाब दिया। ओ शोख कलर। जन्नत ने भीज कर इसका गाल चूमा। फारिस के सामने कैंडी से भरा बॉक्स खोलकर रेहान के सामने रखा। इसने सिर्फ रैपर वाली एक कैंडी खुद निकाली, दूसरी निकालकर मोबाइल की तरफ बढ़ाई, पापा को देने के लिए। इसकी मोहब्बत, इसका अंदाज, इसका खिलता हुआ चेहरा हर बार फारिस का दिल नए सिरे से जीत लेता था। ये भी रेहान की है। दो जन्नत मोतरज हुई। एक रेहान अभी खाएगा, एक सुबह खा लेगा, है ना रेहान? इसने इस बात में सर को जम्बिश दी। मामला तय हो गया। कुछ देर तक इसने अपने पापा को देखा, आवाज़ भी सुनी, सर भी हिलाया, फिर बातें भी की। कुछ फारिस की समझ में आई, कुछ नहीं। जन्नत ट्रांसलेटर थी, बता रही थी वो क्या कहना चाह रहे हैं। ज़्यादातर रोज़मर्रा की रूटीन में पेश आने वाले वाक़यात थे। एक अदद शिकायत जन्नत की भी थी, जिसने बाहर जाने नहीं दिया। किचन में गिलास टूटा था और अश्का अक्सर इसके साथ खेलते हुए लान में गिर गई थी। इसने आइसक्रीम भी खाई थी। वो इसकी सुनता रहा, मुस्कुराता रहा। फिर जन्नत से बात हुई। जमीला दाऊद से भी मसरूफियात ज़्यादा थी। सो चल अपना काम मुकम्मल करके वापस पाकिस्तान आना था। बच्चों के बगैर अब इसका गुजारा नामुमकिन सा था। इस दौरान अपने ज़रूरी मामलात को देखते इसे अपनी कंपनी के लिए एक प्रोग्राम का हिस्सा बनना पड़ा। जिस कुर्सी पर वो बैठा था, इस कुर्सी पर बैठ कर आजम शाजी कई बार इंटरव्यू दे चुके थे। इसका ये पहला तजुर्बा था। ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक कोई सवाल न था। तमाम की तमाम गुफ्तगू कारोबारी ने आयद की थी। वो पूरे एतमाद और कॉन्फिडेंस के साथ शाजी इंटरप्राइजर को रिप्रेजेंट करता जवाब दे रहा था। अचानक एहतसाम से पहले खातून एंकर ने आजम शाजी की तारीफ करते अचानक की गुफ्तगू का रुख इसकी निजी ज़िंदगी की जानिब मोड़ दिया। इसकी कामयाबियों का तमाम सारा किसके साथ जाता है? वो पूछ रही थी। मेरी माँ। इसका जवाब खातून एंकर के लबों पर मुस्कुराहट बगैर गया। इससे जैसे यही अल्फाज चाहिए थे। प्रोग्राम को रेटिंग चाहिए हो और लेडी स्पॉन्सर का नाम ना लिया जाए, ऐसा कैसे मुमकिन था? बड़ी स्क्रीन पर आरजू जहांगीर का चेहरा नुमाया कर दिया गया और फायदान तासुरात एकदम से बदल गए। क्या ये स्क्रिप्ट शो था? क्या ये सवाल और इसके मुमकिन जनाब पर यह एक्शन पहले से तय था? शोज़ के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और चैनल मालकिन जिसके इशारे पर चलते हो, वो औरत अपनी दाखिलत से कैसे बाज आ सकती थी? बिला शौबा आरजू जहांगीर एक बहुत ही कामयाब बिजनेस मूव है। हाल ही में जो इन्होंने नौजवान नस्ल के लिए स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च किया है, वो बहुत ही कमाल का है। ऐसी औरत की औलाद कामयाबियों की बुलंदियों माजरत के साथ। लेकिन आप किसकी बात कर रही हैं? इसे कुछ सख्ती से बात काट दी थी। एंकर ने चौंक कर इसे देखा, स्क्रीन की तरफ इशारा किया। मैं आपकी माँ आरजू जहांगीर लेडी स्पॉन्सर की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं इस नाम की किसी खातून को नहीं जानता। अपने शानदार लग्जरी फ्लैट में स्क्रीन के सामने खड़ी आरजू जहांगीर को इसे एक जवाब से अपना वजूद धमाके से फना होता महसूस हुआ। इसे नहीं पता था इसका बेटा बड़ी दुनिया के सामने ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल करके इसके साथ अपने हर रिश्ते की नफ़ी करता बेवकत कर देगा। मैं अपनी माँ की बात कर रहा हूँ। इनका नाम जमीला दाऊद है। वो एक आर्टिस्ट है। आज मैं जिस मकाम पर हूँ, अल्लाह के बाद इनकी वजह से हूँ। कामयाब हूँ तो इसलिए कि इन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया। आरजू जहांगीर अपने अपार्टमेंट में थी और जमीला दाऊद वाहिदान हाउस में। स्क्रीन इनकी भी रोशन थी। प्रोग्राम वो भी दे रही थी। 4 माह के जहन को उठाए जन्नत किचन से बाहर आ रही थी। जान इसके साथ ही था। फीडर हाथ में पकड़े वो ज़रा चिड़चिड़ा सा रोए जा रहा था। इसे नींद आ रही थी। वो बच्चों को सुलाने के लिए दूसरे कमरे में जा रही थी और आदत था फुर्सत में बाद में वो प्रोग्राम देख लेगी। जमीला दाऊद का चेहरा तर होने लगा। मगर आरजू जहांगीर आपकी बायोलॉजिकल मदर? सॉरी, मैं इन्हें नहीं जानता। जवाब देकर माइक उतारता वो ब्रेक या इख्तिताम का इंतजार किए बगैर ही अपनी जगह से उठ गया था। कोई मजीद इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने की अब कोई ख्वाहिश न रही हो? स्क्रीन तारीख हुई तो आरजू गिरने के ऐसे अंदाज में सोफे पर बैठी चली गई। दिमाग सुनता, कान साई सही कर रहे थे। आरजू जहांगीर का बेटा अपनी माँ को नहीं जानता, जिसे पूरी दुनिया जानती थी? वो अपनी औलाद के लिए गुमनाम थी।
اس کے جواب میں کتنے ہی کلپس تھے جو اگلے 1 گھنٹے میں شیئر کر دیے گئے اور کتنے ہی آرٹیکلس تھے جو لکھ دیے گئے۔ ایک طرف وہ تھی بات بے بات اپنے بیٹے کا ذکر کرتی ہوئی، دوسری طرف بیٹا تھا جو اسے اپنی ماں تسلیم کرتا ہی نہیں تھا۔ اس رات عارضی جہانگیر کو لگا وہ اب کبھی بھی فارس کا ذکر میڈیا پر نہیں کر سکے گی، وہ اس کے متعلق کسی بھی سوال کا جواب اب کبھی نہیں دے سکے گی۔ اس رات اسے اپنی شکست تسلیم کرنا پڑی تھی، اس رات اسے خاموش ہونا پڑا تھا۔ واش بیسن پر جھک کر فارس نے ٹھنڈے پانی کے کئی چھینٹے مار دی۔ لیڈی اسپانسر کا نام، تصویر، اینکر کا سوال اور اب سوشل میڈیا پر چھڑنے والی بحث اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ اضطراسی کیفیت میں مبتلا وہ بیسن پر گرفت جمائے کتنی ہی دیر تک جھکا رہا تھا۔ صبح اس کی فلائٹ تھی، وہ آرام کرنا چاہتا تھا مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہو رہی تھی۔ جمیلہ داؤد نے کال کی تو اس نے اٹھا لی۔ تم ٹھیک ہو؟ انہوں نے کچھ فکر مندی سے پوچھا تھا۔ جس سے کہا وہ ٹھیک ہے، تفصیل سے بات بھی کی مگر وہ ٹھیک نہیں تھا۔ سکون جسے اب گھر پہنچ کر ہی مل سکتا تھا۔ سفر کے دوران بھی وہ بے سکون رہا۔ گھر پہنچتے ہی وہ گاڑی سے اترا تو پہلی نظر اپنی بیوی پر ہی پڑی۔ وہ زین کو اٹھائے سیڑھیوں پر اس کے انتظار میں ہی کھڑی تھی۔ ریان ہاتھ چھڑا کر اس کی جانب بھاگا تھا۔ اس کی حرکت بے اختیاری سی تھی۔ پورے 15 دن کے بعد وہ اب اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ریان کو اٹھا لیا۔ اب وہ اپنی بیوی سے ملا تھا، اپنے چھوٹے بیٹے زین سے بھی۔ وہ ریان کو نیچے اتارے اس 4 ماہ کے چوزے کو اٹھا چکا تھا جو دھوپ میں آنکھیں چپکاتا اسے دیکھنے کی کوشش کرتا۔ ذرا سا حیران پریشان کہ چہرہ نیا تھا۔ زین دیکھو بابا، جنت نے پچکارتے ہوئے کہا۔ زین اس نے بے اختیار اس کا گال چوما۔ 15 دنوں میں وہ بھول بھال بھی گیا کہ کون پاپا کون فارس۔ رونا شروع۔ کیا ہو گیا؟ اور ہمیشہ کی طرح اس کے رونے پر ریان فوراً الرٹ ہو گیا۔ بڑا بھائی جو تھا وہ اندر کیے تو جنت نے اسے لاؤنج میں کارٹ پر لٹا دیا۔ ریان یہاں بیٹھو، اور وہ بیٹھ گیا یوں جیسے یہ روز کا معمول ہو۔ چھکر بھائی کو پیار کرتا ہوا، اس کی بند انگلیوں کو کھول کر کوئی چیز پکڑاتا ہوا، اس کی گال پر پیار کرتا ہوا بڑی ذمہ داری سے۔ وہ کپڑے بدل کر باہر آیا تو یہ منظر دیکھ کر رک گیا۔ ریان کے تاثرات بہت ہی پیارے تھے، سمجھداری کا، ذمہ داری کا تاثر دیتے ہوئے اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، معصوم آنکھوں میں پیار نظر آ رہا تھا۔ وہ اتنا خوش تھا کہ ہنستے جا رہا تھا، گال بھرے بھرے سے گلابی ہو رہے تھے، آنکھیں روشن۔ اس کے پاپا گھر آ گئے تھے۔ سارا وقت وہ اس کی گود میں چڑھا رہا، کاریں کھلونے اٹھا اٹھا کر دکھاتا رہا۔ اس کی پیاری پیاری باتیں تھیں، سوال تھے۔ جنت انہیں دیکھتی مسکراتی رہی۔ تمہارے چلنے کے بعد اسے بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ شام میں وہ اسے سینے پر سلائے ہوئے تھا جب جنت نے کہا۔ وہ زین کو بیبی کارٹ میں لٹا کر ابھی اس کے پاس آئی تھی۔ یقیناً تمہیں مس کر رہا تھا، بتایا کیوں نہیں؟ آنٹی نے منع کر دیا تھا، کام کی ٹینشن کم تھی، اس کی بھی فکر میں ڈال دیتی۔ وہ ریان کی پشت پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا، بے اختیار گرفت مضبوط کر لی۔ تم نے تو مس نہیں کیا؟ اب اس نے جنت سے پوچھا تھا۔ بالکل بھی نہیں۔ بازو موڑ کر سر کے نیچے رکھے آہستگی سے بولی تو وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ بار بار کال اور میسج تو بہت کرتے رہتے تھے، مجھ سے زیادہ کالز اور میسیجز اس بار تم نے کیے ہیں، اس نے جتا دیا۔ مجھے تو ریان سے بات کرنی تھی، بہانا تیار تھا۔ عجیب بات ہے، ہر بار بات صرف مجھ سے ہی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت آ گئی، وہ مسکرا کر رہ گیا۔ ڈائننگ ہال میں ملازم نے فارس کی طرف جھک کر ادینہ زبیر کی آمد کی اطلاع پہنچائی تو ہر طرف ایک سناٹا چھا گیا۔ چھری کانٹوں کی حرکت تھم گئی۔ فارس نے نظر اٹھا کر جمیلہ داؤد کو دیکھا، ان کی آنکھوں سے پریشانی جھلکنے لگی۔ جنت نے بے اختیار فارس کو دیکھا۔ ریان اس کی برابر والی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہی تھی۔ اسے اندر آنے دو۔ فارس کا جواب جنت کمال کی دھڑکن تیز کر گیا۔ جمیلہ داؤد نے بھی کچھ مدہوش نگاہوں سے فارس کو دیکھا۔ ملازم کو حکم دیتا وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا ڈائننگ ٹیبل چھوڑ کر اٹھ گیا۔ آپ کھانا کھائیں ممی، میں ابھی آتا ہوں۔ جمیلہ داؤد کے تاثرات بدل گئے، وہ ایک دم سے بہت پریشان اور فکر مند نظر آنے لگی۔ جنت ان کے پہلو میں بیٹھی گلاس میں پانی ڈال کر دیا، پھر اٹھ کر راداری میں آ کھڑی ہوئی۔ جمیلہ داؤد نے اپنے پوتے کو خود سے لگا لیا۔ ادینہ ریان کی ماں تھی، وہ بچے کو یہاں سے لے جانے کا پورا حق رکھتی تھی۔ وہ حماد کی نشانی کو ایسے نہیں کھو سکتی تھی۔ جانے کیا ہونے والا تھا؟ کہاں ہے میرا بیٹا؟ مجھے اپنا بیٹا چاہیے۔ حیدر کے ہمراہ اندر داخل ہوتے ہی وہ شدید غصے کے عالم میں چلائی تھی۔ اپنی سفید ہوڈی کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ بے حد سنجیدگی سے ادینہ زبیر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سرد نگاہیں اسی غصے سے سرخ پڑتے چہرے پر جم گئی تھی۔ فارس کی اجازت سے ہی وہ اندر آ سکتی تھی اور اتنی جرأت بھی دکھا سکتی تھی۔ مجھے میرا بیٹا چاہیے۔ فارس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر اس نے اپنا مطالبہ واضح کر دیا۔ آج وہ ہر صورت ریحان کو ساتھ لے جانے کے لیے آئی تھی۔ مجھے بھی میری بیٹی چاہیے، دے سکتے ہو؟ ادینہ زبیر کے اندر ایک دم سے سناٹا پھیل رہا تھا۔ آنکھوں میں اضطراب لیے جنت کمال نے فارس بھائی جان کو دیکھا۔ تو بدلہ لے رہے ہو تم مجھ سے؟ ادینہ کا لہجہ پتھریلا ہوا۔ تمہارے ساتھ تمہاری طرح پیش آ رہا ہوں۔ اس کے لہجے کی برودیت ادینہ زبیر کو اندر تک سلگا گئی تھی۔ میں یہاں صرف اپنے بیٹے کے لیے آئی ہوں۔ اس کی آواز بلند ہوئی۔ اور میں ریحان کو تمہارے گھر سے نہیں لایا۔ فارس کی کرہ آواز سناٹے میں گونج کر رہ گئی۔ ادینہ زبیر ایک دم سے لاجواب ہوئی۔ بیٹے کو ماں کے حوالے کر کے اس نے ایک بار بھی پلٹ کر خبر نہیں لی تھی۔ اپنے منتشر خیالات کو یکجا کر کے اس نے سر اٹھایا۔ میں اپنے بیٹے کو اب اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں، سنبھل کر تیزی سے بولی۔
پچھلے 15 ماہ سے ریان تمہارے بھائیوں کے ساتھ رہ رہا تھا، یہ مدت کافی نہیں تھی اسے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے؟ وہ جانتی تھی بات کس طرف جا رہی تھی، وہ پہلے کبھی ریان کے لیے نہیں آئی، اب کیسے آ سکتی تھی؟ وہ بھی تب جب وہ اپنی دادی کے پاس آ گیا تھا۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی میرا بیٹا اپنے باپ کے قاتل کے پاس رہے۔ فارس کی استضاحیہ مسکراہٹ دانے گال کی جانب اٹھ گئی۔ قاتل خرچہ اٹھا سکتا ہے، اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا؟ اس کا لہجہ پنسیا ہوا۔ ادینہ کی نگاہیں سلگ اٹھی۔ میں تمہارے ساتھ کوئی بحث کرنے نہیں آئی، مجھے میرا بیٹا چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ اور میرا جواب بھی واضح ہے، تم ریان شیرازی کو اس گھر سے کہیں نہیں لے جا سکتی۔ ادینہ زبیر کو لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، اور ریان شیرازی کے لیے ایسی بات نہیں کہہ سکتا، ایسا سٹینڈ نہیں لے سکتا۔ میں ماں ہوں اس کی، جب چاہوں جس وقت چاہوں اسے اپنے ساتھ لے جا سکتی ہوں۔ تم کون ہوتے ہو میرے راستے میں آنے والے؟ وہ مشتعل ہو کر چیخ پڑی۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھتا رہا۔ چچا ہوں اس کا، حق رکھتا ہوں۔ ڈائننگ ہال میں مسز شیرازی تھی اور اس کی آواز بآسانی سن سکتی تھی۔ ریان ان کی گود میں تھا، ان کا دل لرز رہا تھا۔ ادینہ کی مٹھیاں سختی سے بھیج گئی۔ تم ایسے نہیں مانو گے، میں اپنے بیٹے کے لیے عدالت جاؤں گی، میں تم پر کیس کروں گی، تمہیں میڈیا پر بدنام کر دوں گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے صرف تم ہی سب کچھ ہو؟ میں تمہارا وہ حشر کروں گی، تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ اس کا لہجہ زہریلا ہو رہا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا اب چال چلنے کی باری میری ہے؟ اپنی جیبوں سے ہاتھ نکالے ہوئے وہ سیدھا ہوا۔ ادینہ زبیر کی گرفت بیک اسٹرپس پر سخت ہوئی۔ تمہارا کیا خیال ہے پچھلے 2 سال سے جو تم کر رہی ہو، میرے پاس اس کا ریکارڈ نہیں ہوگا؟ ایسے ناسمجھی کے عالم میں فارس کی دیکھا۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا۔ اور وہ کون ہے جس کے ساتھ تمہاری خفیہ شادی چل رہی ہے؟ سینیٹر کامران جاوید۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ آس پاس دھماکوں کا گمان ہونے لگا۔ تمہارے دبئی کے کافی چکر لگتے رہتے ہیں، کیا اس کی ڈیٹیل سے بھی آگاہ کر دوں؟ آنکھوں میں ہراس لیے وہ سناٹوں میں گھری رہ گئی تھی۔ اگر میڈیا کو بیچ میں لا رہی ہو تو آئی گیس تمہاری خبروں کو ریٹنگ زیادہ ملے گی، ہائپ بھی زیادہ کریٹ ہوں گی، اور سینیٹر کامران کم از کم یہ نہیں چاہے گا کہ ان کا سیاسی کیریئر اس طرح سے تباہ ہو جائے۔ وہ صدمے سے گنگ کھڑی تھی، توڑ پھوڑ کا شکار ہوتی ایک دم سے فنا۔ جو شخص اس کا نام نہیں سننا چاہتا تھا، شکل نہیں دیکھنا چاہتا، وہ اس پر یوں نظر رکھے ہوئے تھا، اس کے تو ذہن میں کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا۔ ریان کی کسٹڈی کے لیے عدالت جانا چاہتی ہو؟ شوق سے جاؤ، تو میں چیلنج کرتا ہوں، میرے جیتے جی اسے مجھ سے لے کر دکھاؤ تم۔ وہ بھاری سانسوں کے ساتھ متوش سے کھڑی رہ گئی۔ اس نے سوچا تھا وہ اسے عدالتوں میں گھسیٹے گی، اسے میڈیا پر بدنام کرے گی، اس پر پریشر بڑھائے گی، اس کی زندگی تباہ کر دے گی۔ اس نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا تھا؟ اعصاب پر ایسی زد پڑی تھی کہ وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ تو بتاؤ، بیٹا چاہیے یا اپنی زندگی؟ اس نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ فیصلہ ابھی ہوگا، میں نہیں چاہتا روز روز کوئی تماشا کھڑا ہو۔ پتھر وجود پر دراڑ سی پڑی، آنکھوں میں قہر اتر آیا۔ اس کا وجود خود ساختہ آگ میں جلنے لگا۔ اس کے لیے زندگی اہم تھی، اپنا گھر اہم تھا، جس شخص کے وہ رشتے میں منسلک تھی وہ شخص بھی اہم تھا۔ میں تمہیں دیکھ لوں گی۔ مٹھیاں بیچ کر ہاتھوں کی کپکپاہٹ پر قابو پاتے ہوئے سخت لہجے میں دھمکا کر وہ اسی وقت گھر سے نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو گہری سانس لیتے ہوئے جنت کمال نے فائز کو دیکھا۔ عدالتی نوٹس آ بھی سکتا ہے، حیدر مودب سے فائز کے برابر میں کھڑا کہہ رہا تھا۔ دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے، وہ عام سے لہجے میں بولا، گویا اس کے لیے یہ مسئلہ سرے سے مسئلہ ہی نہیں تھا۔ وہ ریان کے معاملے میں ادینہ زبیر جیسی عورت سے نمٹنے کے لیے تیار تھا۔ گہری سانس لے کر مڑا تو جنت پر نظر پڑتے ہی رک گیا۔ ایسے قریب آ کر فائز کا ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آئی ایم سو پراؤڈ آف یو۔ فائز واجدان نے سانس بھر کر بیوی کو دیکھا، جس کی کچھ دیر پہلے تک اچھی خاصی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں کیٹو سر کر کے نہیں آیا، لیکن میرے لیے یہ مسئلہ کیٹو جیسا ہی تھا۔ قسم سے بہت ڈری ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بازو سے پکڑ لیا۔ تھینک یو فارس، تھینک یو سو مچ۔ کس لیے؟ ذرا سا حیران ہوا۔ تم نے ریان کے لیے جو سٹینڈ لیا اس کے لیے، وہ تو مجھے لینا ہی تھا۔ ہاں لیکن جو تم نے کیا کیا کہنا چاہتی تھی جو ادینہ زبیر کے ساتھ کیا، اس کے لیے بھی شکریہ۔ مگر مسکراہٹ لب پر سجائے چپ رہی، یوں لگا جسے ادینہ زبیر کی تمام حرکتوں کا بدلہ لے لیا گیا ہو۔ ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے مسز شیرازی کے برابر میں بیٹھتے فائز نے پانی کا گلاس اٹھا لیا۔ مسز شیرازی آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ریان گود میں تھا، میز پر ہاتھ رکھے پلیٹ کو چھیڑنے کی کوشش کرتا ہوا۔ آپ کھانا نہیں کھا رہی؟ سر اٹھا کر پوچھا۔ ان کی آنکھوں سے آج سے بہہ نکلے، فوراً صاف کیے۔ جنت فارس کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ ممی؟ وہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر وہ ریان کو لینے پھر آ گئی تو؟ جو خدشہ تھا وہ لب پر آ گیا۔ آج وہ خالی ہاتھ چلی گئی تھی، کون جانے کب وہ واپس آ جائے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، میرے ہوتے ہوئے وہ ریان کو آپ سے نہیں چھین سکتی۔ ان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے یقین دہانی کرائی۔ مائیں کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ان کی آواز کانپی۔ ممی، اگر اسے ریان کی فکر ہوتی تو وہ اسے اپنے پاس رکھتی، یہاں وہ صرف ہمارا ریئیکشن دیکھنے آئی تھی۔ ایسے مختصر جواب دے کر انہیں اندر تک پرسکون کر دیا۔ وہ فارس کو دیکھ کر رہ گئی۔ وہ پرسکون اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ وہ اس عورت کو بہت اندر تک سمجھ کر پرکھ کر بات کر رہا تھا۔ ان کا دل بھر آیا۔
آپ کھانا شروع کریں، وہ ان سے کہہ رہا تھا۔ جمیلہ داؤد کے دل پر جو خوف کے بادل تھے چھٹکے، آنکھوں میں نمی لی، اپنے پودے کا کال جما۔ جناب نے ریان کو ان کے سے لے کر کرسی پر بٹھا لیا۔ کھانا ایک بار پھر شروع کر دیا گیا اور باہر اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے دینا زبیر نے شدید غصے کے عالم میں اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ شام میں وہ ان کے کمرے میں آیا تو وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے جاگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے مسکرائی، مگر آنکھوں میں غم ٹھہرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں موبائل تھا اور موبائل پر حماد کی تصویر تھی۔ ریان کی وجہ سے آج انہیں وہ بہت شدت سے یاد آیا تھا۔ فائز ان کے پاس بیٹھ گیا۔ بچے سو گئے؟ انہوں نے پوچھا جیسے اس بات میں سر کو جنبش تھی۔ انہوں نے موبائل رکھ دیا۔ آپ پریشان لگ رہی ہے؟ انہوں نے سر اٹھا کر فائز کو دیکھا۔ چند لمحے تک چپ رہی، جیسے اپنے خوف کے اظہار کے لیے مناسب لفظ نہ مل رہے ہوں۔ ریان تمہارا بھتیجا ہے، تم اس کے باپ کی جگہ پر ہو سکتا ہے اس کی ماں کی وجہ سے بھی تمہارے دل میں کوئی نفرت آ جائے، یا کبھی تمہارے لیے یہ سب مشکل ہو جائے۔ ممی، اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر نفی میں سر ہلاتے انہیں روکنا چاہا۔ میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں، ادینہ کی وجہ سے ریان کو کبھی اکیلا مت کر دینا فارس۔ اس کا پوری دنیا میں تمہارے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ ان کی آواز بھیگی ہوئی تھی، چہرہ تر تھا، وہ بہت حساس ہو رہی تھی۔ اس نے ان کی کیفیت سمجھ کر ان کی آنکھوں میں نرمی سے دیکھا۔ شاید انہیں ڈر تھا ادینہ ان دونوں کے درمیان کوئی دوری نہ پیدا کر دے، کہ وہ بار کی مداخلت سے فارس کو ریان شیرازی سے منتفر نہ کر دے۔ اس عورت کا مقابلہ مجھ سے ہے ممی، آپ بے فکر رہیں، میں یہ ریان کو اس جنگ میں کبھی استعمال نہیں ہونے دوں گا۔ اس کا موقف واضح ہے، ارادہ واضح ہے، نیت واضح تھی۔ ریان شیرازی اس گھر کا ایک فرد تھا، اس کی ایک فیملی کا ایک حصہ، اس کا بھتیجا۔ وہ صحیح معنوں میں اب اس کا گارجین ہی تھا۔ انہیں احساس ہوا وہ بلا وجہ کی فکر پا رہی تھی۔ کچھ دیر تک ان کے پاس بیٹھے رہنے کے بعد وہ جا چکا تو انہوں نے گہری سانس لے کر نم آنکھوں کو صاف کیا، پھر دعائیں پڑھتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ گھر پہنچتے ہی ادینہ زبیر نے بیڈ روم کا دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ بیگ نیچے پھینک کر غصے میں ٹہلتے ہوئے اپنے بال نوچ لیے تھے۔ بیٹا چاہیے یا اپنی یہ زندگی؟ فیصلہ ابھی ہوگا۔ میں نہیں چاہتا روز روز کوئی تماشا ہو۔ فارس جان کی آواز باشکت بند کر ایک بار پھر گونجی۔ اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ وہ ہر طرح کی قانونی جنگ کے لیے تیار تھا۔ اس کے پاس بہت سے راز اور کمزوریاں تھیں، وہ اسے برباد کر وہ جلد بازی میں کوئی اسٹیپ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ سینیٹر کامران جاوید کے ساتھ اپنے اس رشتے کو اسے بچا کر رکھنا تھا۔ وہ اس طرح نظروں میں آ سکتی تھی۔ اس کا ذہن مفلوج ہو رہا تھا، نہ اندر کی آگ کم ہو رہی تھی، نہ ہی غصہ ختم ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا وہ ہر ایک شے توڑ پھوڑ کر رکھ دے۔ آخر وہ ریان کو اپنے ساتھ کیسے لے جائے؟ کچھ بے بسی سے اس تمام معاملے کو سوچتے ہوئے اس خیال کے تحت ایک جھٹکے سے رک گئی تھی۔ اس کی تاثرات لمحے بھر میں بدل گئی۔ اس کی بجھی ہوئی آنکھوں میں چمک اتر آئی، اترے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سج گئی۔ یہ میرے ذہن میں کیوں نہ آیا؟ ہنستے ہوئے بے اختیار اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ شیطان نے ایک چال چل دی تھی، اسے ایک راستہ دکھا دیا تھا۔ حل تو یہی ہے کہ ریان اس کے پاس ہی رہے۔ اس کے اندر کا شور تھم گیا تھا، آگ بجھ گئی تھی۔ وہ اب فائز واجدان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن بعد میں تو کر سکتی تھی۔ وہ پورے حق سے اپنا بیٹا بھی لے سکتی تھی۔ اس کے لیے وقت اور پلاننگ درکار تھی۔ فائز واجدان کا شکست سے دو چار کرنے کے لیے اس کی مضبوطی کو کمزوری میں بدلنا ضروری تھا۔ اس کی آنکھوں سے شیطانیت جھلکنے لگی۔ فائز واجدان کا محفوظ دیواروں کا وہ قلعہ اندر سے ہی آگ پکڑ سکتا تھا۔ تباہی کسی قریبی سے ہی شروع ہو سکتی تھی۔ وہ قریبی کوئی اور نہیں، اس کا بیٹا ریان شیرازی ہی ہو سکتا تھا۔ خاندان کا نام، جائیداد میں حصہ، کاروبار میں شیئرز۔ اگر وہ پیچھے ہٹ جائے تو ریان کو یہ سب مل سکتا ہے اور پھر وہ کھیل سکتی تھی۔ سودا خسارے کا نہیں تھا۔ ریان کو فائز کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ اس نے تہیہ کر لیا۔ اس کی آنکھیں اپنی ممکنہ کامیابی کو سوچ کر چمکنے لگی۔ تصور میں ایک ہی نام تھا، آنکھوں میں ایک ہی چہرہ تھا، ریان شیرازی کا چہرہ، جو اس کا بیٹا تھا اور جس کے بڑے ہونے کا اب اس کے انتظار کرتا تھا۔ منصوبہ بن گیا، ارادے بند گئے۔ پہلا قدم اس نے اٹھا لیا۔ مطمئن ہو کر اس نے اپنی ٹکٹ بک کرائی اور اگلے دن کی فلائٹ سے لندن روانہ ہوگی۔ آنکھوں میں چمک تھی اور لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ۔ وہ ادینہ زبیر تھی، نفرت اور انتقام کی آڑ میں اپنے ہی بیٹے کی بربادی کا سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ لان چیئر پر مشی شیرازی کے ہمراہ بیٹھے اس نے دھوپ میں دور دھولوں کے پاس ریان، زین اور فائز کو دیکھا۔ وہ ریان کی بات وجہ سے سنتا سر ہلا رہا تھا اور زین کو اس کی واکر میں بٹھا رہا تھا۔ ریان ہنستے ہوئے اپنی کھلونا کار، زرافہ اور پلاسٹک کا بھالو سب ترتیب سے زین کے آس پاس رکھتا جا رہا تھا۔ وہ بلاکس چھوڑنے کی کوشش میں اپنے پاپا کی بات بہت توجہ سے سن رہا تھا۔ وہ گھٹنے پر بیٹھ کر فائز کے گردن میں بازو ڈالے اپنے چھوٹے بھائی کو غبارے سے بہلا رہا تھا۔ زین نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا رکھے تھے، اس کے بھرے بھرے گال اور ہونٹ گلابی ہو رہے تھے، پھولوں سے لبوں سے نیچے تک کے دو دانت جھلک رہے تھے۔ وہ بہت ایکٹیو اور شرارتی سا بچہ واکر کو حرکت دے رہا تھا۔ اس کی کلکلاریاں سنائی دے رہی تھی۔ جمیلہ داؤد کے ہمراہ بیٹھ کر چائے پیتے وہ مسلسل انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ منظر بہت مکمل سا لگ رہا تھا۔ بچوں کی ذمہ داریاں صرف اس کے کندھوں پر نہیں تھیں۔ فائز روزانہ کی بنیاد پر بچوں کو ٹائم دیتا تھا اور چھٹی کا دن تو تھا ہی صرف ان کے لیے۔
پھر وہ خود بھی اٹھ کر ان کے پاس چلی گئی۔ جمیلہ داؤد نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا۔ ان کے گھر کی رونقیں اللہ نے لوٹا دی تھی، اس پر وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ وہ عید کی شاپنگ پر گئے تو جمیلہ داؤد کو اپنے ساتھ ہی مال لے کر گئے تھے۔ زین کی وہ پہلی عید تھی۔ پائتان ہاؤس میں ریان کی بھی دونوں کی خواہش تھی بچے کے کپڑے جمیلہ داؤد ہی خریدیں۔ ماں کو محبت کی نرمی لیے دیکھ کر رہ گی۔ پہلے دن آپ کی پسند کے ہو جائیں، دوسرے دن میری پسند اور تیسرے دن فارس کی پسند کے۔ مجھے تیسرا دن ملے گا؟ ذرا سا شکوہ کیا۔ بالکل، تم تیسرے نمبر پر رہو۔ جمیلہ داؤد مسکرا کر رہ گی۔ ریان اور زین کے کپڑے بہت چاہت سے خود پسند کیے۔ ان کی ہمیشہ سے خواہش رہتی تھی وہ فارس اور حماد کو بھی ایسے ہی ایک جیسے کپڑے میں دیکھیں۔ تب کافی عرصے بعد یہ خواہش بھی پوری ہو تھی۔ عید کے روز ان کے ہی پسند کیے گئے شارٹس اور شرٹس میں ملبوس زین اور ریان انہیں فارس اور حماد ہی لگے۔ وہ چند لمحوں تک بالکل ساخت ہو کر نم آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ پھر انہوں نے پہلے ریان کا بوسہ لیا، پھر زین کا۔ زین کو گود میں آنسو پہنچتی رہی۔ بچوں کے ساتھ گزاری جانے والی وہ عید ان کے لیے بہت خاص ہوگی۔ دوپہر میں زویا اپنے بھائی کے ساتھ آ گئی۔ پھر ان کے چشماٹو کزن بھی آ گئے اور دیکھتے دیکھتے گھر بچوں سے بھر گیا۔ وہ لان میں بیٹھی ہنستے ہوئے بچوں کے ساتھ ریان کو کھیلتا دیکھ رہی تھی۔ عید کے تیسرے دن لاہور کا پروگرام بن گیا۔ جنت کی بہنوں کی طرف سے دعوت تھی۔ وہ جمیلہ داؤد کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کی چند دوستیں پاکستان آنے والی تھی۔ لاہور کا سفر شروع ہوا تو جنت نے کچھ یاد آ جانے پر ایک دم سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں وہ جگہ یاد تو ہوگی جہاں ہم رکے تھے؟ کون سی جگہ؟ اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت جمائے سیاہ کاغذ کی زد میں سڑک پر نظریں جمائے ہوئے تھا جہاں ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ پارس ذرا جھنجھلا کر اس کی طرف رخ موڑا۔ اوہ ہاں، یاد آیا، ہم وہاں رکے گے۔ میں اس لڑکے سے ملنا چاہوں گی، اس نے کہہ دیا۔ عقبی نشست پر بیبی چیئر پر ریان بیٹھا تھا اور برابر میں زین تھا۔ وہ 6 ماہ کا چوزا گہری پرسکون نیند سو رہا تھا۔ ماما؟ ریان کے ساتھ ہاتھ میں ایک جہاز تھا، نیلے رنگ کا۔ جی ماما کی جان۔ گردن موڑ کر اس طرف متوجہ ہوئی۔ ریان کو پانی چاہیے تھا۔ اس کی مخصوص بوتل نکال کر اسے دی جس میں اسٹرا لگا ہوا تھا۔ چند گھونٹ لے کر اس کی بش ہو گئی۔ 2 گھنٹے کا سفر طے ہوا اور اب کس فارس نے جس اسٹیشن پر گاڑی روکی تو جنت نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اندازہ لگانا چاہا وہ کہاں پر تھے۔ پیٹرول پمپ اور سامنے کچھ اسٹور اور دکانیں۔ پھر اس کی نظر سامنے ہی پکوڑوں کے اسٹال پر پڑ گئی۔ وہاں 15-16 برس کا لڑکا کھڑا تھا۔ ہاتھوں پر دستانے تھے، سر پہ کیپ تھی۔ وہ وہی لڑکا تھا۔ جنت فوراً پہچان گئی۔ بچے سو رہے تھے۔ وہ گاڑی سے نکل کر باہر کے اسٹال کی طرف گئی۔ السلام علیکم خان۔ پٹھان لڑکے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آنکھیں چھوٹی کر کے عقب میں دروازہ کھول کر اس کا شوہر باہر آیا تو خان کا پہلے منہ کھلا پھر آنکھیں پھیلی۔ ارے بارش والی باجی! اس کا تہابت مخاطب۔ جنت کمال کے سارے جوش میں پانی پھر گیا۔ فارس نے بامشکل مسکراہٹ ضبط کی۔ خوش باز تھا گل خان فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ باجی تم تو وہی ہو نا؟ وہاں رکا تھا تم جب بارش ہو رہا تھا؟ وہ پہچان کر تصدیق چاہ رہا تھا کہ آیا وہ وہی تھی یا نہیں، اور تم پھسل کر گرا تھا، ہمیں تم یاد ہے۔ وہ خوش تھا۔ فارس کی ہنسی بھی ساختہ تھی۔ جنت نے گردن موڑ کے قہر بار نظروں سے اسے دیکھا تو زب پکڑ کر استنباط خانہ انداز میں اپنے ہاتھ کھڑے کیے۔ ہاں میں وہی ہوں جو اس رات اسٹور میں رکی تھی، یعنی جو گری تھی وہ کوئی اور ہوگی۔ اس نے فوراً سے کرسی کھینچ کے سامنے رکھی۔ باجی بہت خوش ہوا ہاں ہم کو، تم پکوڑے کھائے گا ہمارے؟ جنت کا موڈ ذرا سا خوشگوار ہوا۔ ہاں بالکل، میں اسی لیے تو آئی ہوں۔ فارس کا بازو پکڑ کر اسے بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لے۔ جنت میں یہ نہیں کھاتا۔ تم نہیں دیکھ رہے گل خان کتنا صفائی پسند ہے؟ میں صفائی کی بات نہیں کر رہا، میں نے کبھی اس طرح کچھ نہیں کھایا۔ تو آج کھا لو۔ اسے اپنے ساتھ ہی کرسی پر بٹھا دیا۔ توجہ گاڑی کی طرف ہی رہی۔ بچے سو رہے ہیں۔ گل خان نے پلیٹ میں پکوڑے تل کر گرم گرم پیش کیے تو اس نے فوراً ایک اٹھا لیا اور دوسرا فارس کو دیا۔ یہ تو بہت ٹیسٹی ہے خان۔ اسے سچ میں بہت مزے کا ذائقہ تھا۔ تھوڑا سا ٹکڑا توڑ کے کھاتے ہوئے فارس نے بھی ذائقہ چکھا۔ پسند آیا تو اس نے دوسرا بھی اٹھا لیا، پھر تیسرا بھی۔ ہمارے ہاتھ میں اللہ نے ذائقہ رکھا ہے، اور اماں بولتے ہیں تم اچھی نیت سے پکوڑے بنائے گا تو اس میں اللہ اور ذائقہ ڈال دے گا، اس لیے سب کو ہمارا پکوڑا بہت پسند آتا ہے۔ خان سے بات کر کے اس کے گھر کا حال احوال پوچھا۔ وہ عید کی چھٹیوں پر تھا لیکن اسکول بھی جاتا تھا۔ پکوڑوں کی قیمت ادا کر کے اس کی اور اس کے اسٹال کی تصویریں کھینچ کر اس نے جمیلہ داؤد، آئمہ اور اپنے پڑوس کی خواتین کے گروپ میں ارسال کر دی۔ تم ہماری مشہوری کر رہے ہیں؟ گل خان بڑا خوش ہوا۔ ہاں بالکل، دیکھنا یہاں سے جتنے لوگ گزریں گے تمہارے پکوڑے ضرور کھائیں گے۔ جنت بہت ایکسائٹیڈ تھی۔ تم ہم پکوڑے والا بنائے گا؟ جنت کو ہنسی آئی۔ نہیں بھائی، ہم بس یہ کوشش کر رہے ہیں تمہارے بہت سارے کسٹمرز ہو۔ اس کا لہجہ انداز اپنا کر بولی۔ اچھا ایک منٹ۔ گل خان اب کی بڑی سنجیدگی سے اپنے اسٹال کے آگے ہولیا بہتر کر کے کھڑا ہوا، سینے میں بازو باندھے، گردن اونچی کی۔ تم اب ہمارا تصویر کھینچو۔ اور جنت کمال پروفیشنل فوٹوگرافر بن گئی۔ ایک تعصب بھری نگاہ اپنی بیوی پر ڈالتے وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر زین پر جھکا جو ابھی نیند سے بیدار ہوا تھا۔ بیلٹ کھول کر اسے اٹھا لیا۔ سیدھا ہوا تو گل خان پکوڑے کی پلیٹ ہاتھ میں لیے مسکراہٹ دکھا رہا تھا۔ باجی تم ہمارا ایک ویڈیو بناؤ، ہم اپنے بارے میں بتائے گا۔
हाँ ठीक है, आयमा को सेंड करूँगी, वो अपनी किसी दोस्त के ज़रिए किस चैनल पर चलवा देगी। अब वीडियो शूटिंग शुरू हो गई। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम गुल खान है और आम पकौड़े बनाता है। आम बहुत मेहनत करता है। हमारा पकौड़ा जो खाता है बोलता है बहुत ज़ायकेदार है। तुम हमारा पकौड़ा खाने यहाँ ज़रूर आओ। साथ ही जगह का पता है, पेट्रोल स्टेशन का नाम और जिस जगह का रिहायशी था इस इलाके का भी तफसील से बता दिया। अपनी मम्मा को देख रहे हो? जैन के बालों में हाथ पैरते से अपने बेटे को मुखातिब किया। धूप में मुंदी मुंदी आंखों से यहाँ वहाँ देखने की कोशिश करता, फिर इसे छींक आ गई। जन्नत बस फारिस अभी आई। फिर जब जैन रोने लगा तो गुल खान को बहुत सी शाबाशी और मेहनत की तलकीन करके वो वापस आई। जैन फारिस की गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते हुए इसकी तरफ हमकने लगा। बाकी सब का भी इंटरव्यू कर लो, फारिस ने तंज किया। वो बाद में फिर कभी कर लोगी। मूड अच्छा था, सो माइंड न किया। हंसते हुए बड़े प्यार से जैन को ले लिया। इस तारीखी जगह की भी तस्वीर लेनी थी जहाँ तुम्हारी हंगामी लैंडिंग हुई थी। जैन को फीडर देते हुए लम भींच कर इसने फारिस को देखा। बात तो ऐसे कह रहे जैसे तुम खुद तो कभी फिसल के गिरे ही नहीं। इतनी बुरी तरह से कभी नहीं गिरा, बिल्कुल। इसका पुरसुकून लहजा जन्नत कमाल को तपा गया। वो सब तुम्हारी वजह से हुआ था, तुमने मुझे नज़र लगाई थी। फारिस का सदमे से मुंह खुल गया। ड्राइविंग करते हुए इसे देखा। मेरी नज़र लग गई थी तुम्हें? इतने आराम से और इत्मीनान से चली थी मैं, और तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और तुमने माशाल्लाह नहीं कहा। किस बात पर माशाल्लाह कहना चाहिए था मुझे कि तेज़ बारिश में छतरी पकड़ कर डोलती हुई जा रही हो? वो बगैर किसी वार्निंग के इसके बाजू पर घूंसा पड़ा था। मुझे पता था तुम मेरा मूड ज़रूर ख़राब करोगे, तुम हो ही ऐसे। तुम मुझे कभी खुश देख ही नहीं सकते। इसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। लब पर मुस्कुराहट लिए इसने बैक व्यू मिरर की पोजीशन दुरुस्त की। अच्छा है, घंटा आधा घंटा इस तरह लड़ते हुए अच्छा गुजर जाएगा। वो महसूस हुआ। मुझे तुम्हारे साथ लाहौर आना ही नहीं चाहिए था। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो हर बार ये सोच लेती हूँ कि नहीं, मेरा तुम्हारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा, तुम मुझे खुश ही दोगे। लेकिन तुमने मुझे सिर्फ गुस्सा दिलाना होता है, ये नहीं कि बीवी की थोड़ी सी तारीफ़ कर दूँ। ये गिरने वाली बात में तारीफ़ कहाँ से आ गई? बताइए रोकर पूछा। मैं तो तुम्हारी फ़ौरन तारीफ़ करती हूँ। मैं तो कह देती हूँ तो अब तुम अच्छे लग रहे हो, लेकिन तुम क्या कहते हो? कपड़े अच्छे लग रहे हैं, बाल अच्छे लग रहे हैं। तो ये कपड़े और बाल होते किसके हैं? अब कि वो झंझला उठा। तो तुम्हें कहना चाहिए ना, तुम पर ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं, तुम्हारे बाल प्यारे लग रहे हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और तुम्हें क्या लगता है? ओके फाइन, ठीक है, सॉरी, माफ़ कर दो, गलती हो गई मुझसे। आइंदा तुम बारिश में छतरी लेकर निकलोगी तो माशाल्लाह ज़रूर बोलूँगा। और वो जैन को सीने से लगाए बिगड़े तेवरों के साथ खड़ी खिड़की की तरफ रुख मोड़ गई। बात यहाँ तक रहती तो ठीक था, लेकिन लाहौर पहुंचकर नफीसा के घर में अपने भांजे भांजियों के साथ बारिश एंजॉय करते हुए फारिस के आन सामने फिसल कर गिरी तो दिन में तारे नजर आ गए। ऊपर से फारिस की हंसी ने खफत बढ़ा दी। इसने दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए। खाला गिर गई। खाला आपको चोट लग गई। खाला आप रो रही हैं। वो शेर तले खड़ा था, काफ़ी का मग रख कर इसके पास आ गया। क्या तुम ठीक हो? पंजों के बल झुकते हुए मुस्कुराहट सब करके पूछा। मत करो मुझसे। हाथ हटाकर उसे चीख पड़ी। आंखें नर्म और लाल हो रही थी। इससे हंसते हुए जब देख लिया था। यकीन करो मैंने नज़र नहीं लगाई। लेकिन जरा से सर नहीं उठाया, चेहरे से हाथ नहीं उठाए। अब खुद उठ जाओगी या उठा लूँ? चुपकर सरगोशी की। इसके अजाम से बाखबर होते ही झटके सर उठाए। घबरा कर यहाँ वहाँ देखा, फिर इसका हाथ पकड़कर फौरन से उठ खड़ी हुई। बरामदे की खिड़की से बाहर का मंजर देखते हुए हफ्सा के लफ्ज़ों पर मुस्कुराहट आ गई। इसकी नर्म निगाहें फारिस चांद पर जमी रह गई। वो इसे वापस शेड के नीचे ले गया था। इसकी पेशानी पर चिपके हुए बालों को दाहिने हाथ से हटा रहा था। वो कुछ गुस्से और खफगी से गर्दन मोड़े हुए थी और फिर इसकी किसी बात पर न चाहते हुए मुस्कुराने लगी थी। हानिया जैन को उठाई बैठी थी। रियान इनके बेटे के साथ खेल रहा था। मग हाथ में लिए इसके पास आई थी। चुपकर जैन को देखा। माशाल्लाह कितना प्यारा है ये। हानिया जैन के कई बार चूमे जाने वाले गाल को एक बार फिर चूमा। क्या आप दोनों में से कोई बाहर नहीं आना चाहेगा? खिड़की में जन्नत का चेहरा नमूदार हुआ। वो मुस्कुराई। इनके बच्चे जन्नत का हाथ खींच रहे थे। बस कर दो, अब बीमार हो जाओगी। इसके लहजे में शफकत भरी थी। बस अभी आई आप ही। वो फारिस का मोबाइल दे दे, वो बाहर जा रहे हैं। इन्होंने उठाकर दे दिया। कुछ ही देर में वो चला गया तो जन्नत कपड़े बदल कर इनके पास आ बैठी। बारिश रुक चुकी थी। मौसम काफ़ी खुशगवार सा हो गया था। जैन को हानिया कमरे में सुला आई थी। रियान को खाना खिलाकर फारिग हुई तो बैरूनी गेट पर दस्तक होने लगी। गेट पर हफ्सा आप ही गई थी। वो इसके कमरे में फिर काफ़ी देर बाद आई। घर में बैठक में किसी के साथ मौजूद रही थी। ताई अम्मी आई थी। इसे नहीं पूछा था, मगर इन्होंने खुद से बता दिया। वो जैन के कपड़े बैग में रख रही थी। सुनी अनसुनी की ये खामोशी से रखती गई। तुमसे मिलने को कह रही थी। जन्नत का सर झुका रहा। हफ्सा ने जन्नत की तरफ देखा। खानदान के किसी फर्द के बारे में सवाल करती थी, न किसी से मिलना चाहती थी। दरवाज़ा इसे सिर्फ बहनों के लिए खोला था। ओह शिट, ये क्या हो गया? नो 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 इट oh okay wait for a minute I will वो पेज था 1300 समथिंग, मुझे याद है।
کہاں گیا؟ یہ رہا. اوکے. حفصہ نے جنت کی طرف دیکھا. وہ خاندان کے کسی ہر فرد کے بارے میں سوال کرتی تھی، نہ کسی سے ملنا چاہتی تھی. دروازہ اس نے صرف بہنوں کے لیے کھولا تھا. معافی بھی صرف انہیں دی تھی. ابھی میں یہاں صرف آپ کے کہنے پر آپ سے ملنے آئی ہوں. سر اٹھا کر بول تو لہجے میں ایک غم پوشیدہ تھا. جانتی ہوں، اس لیے منع کر دیا. ماما. ریان دروازہ دھکیل کر اندر آیا. حفصہ ابھی کے چھوٹے بیٹے سے اس کی کافی دوستی ہو چکی تھی. وہ اس کے ساتھ کھیلتا رہا تھا. اب بھوک لگ گئی تھی، نیند بھی آ رہی تھی. جنت نے بے اختیار سے اٹھا لیا. انہوں نے محبت پاش نظر سے اس بچے کو دیکھا، پھر جنت کو. فائز کو سچ میں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اس کے لیے سیریلک بنا کر آئی تو حفصہ نے پوچھا. کس بات سے؟ ریان اس کی پہلی بیوی کا بیٹا ہے. جنت بے اختیار سر اٹھایا، مسکرائی، پھر نفی میں سر ہلایا. نہیں، ہم دونوں اس طرح اسے نہیں دیکھتے. جنت کی آنکھوں میں نرمی تھی. وہ ریان کو بہت پیار سے کھلا رہی تھی. حفصہ ابھی کبھی سمجھ نہیں سکتی تھی. ریان تو جیسے ایک آئینہ تھا جس میں فائز کو اپنا عکس نظر آتا تھا اور جنت کمال کو اپنا. بچے تو محبت اور صرف محبت کے حقدار ہوتے ہیں. آپ ہی ان کے حصے میں نفرت کیوں آئے؟ حفصہ کمال نے تائید میں سر ہلاتے نرمی سے ریان کے سر پر ہاتھ پھیرا. اس یتیم بچے کی مسکراہٹ بہت پیاری تھی. وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جنت سے باتیں کیے جاتا. وہ بار بار اپنے پاپا کا پوچھتا تھا. جنت اسے سنانے لگی تو اٹھ کر باہر آ گئی. سکون بھری سانس لیتے ہوئے انہوں نے نفیسہ کی روشنیوں میں نہائے ہوئے اس گھر کو دیکھا جس میں ہر طرف زندگی کے آثار نظر آ رہے تھے. ہانیہ کچن میں کھانے کا انتظام دیکھ تھی. سہیل بچوں کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے تھے. ایمان ابھی پہنچ رہی تھی. اس کے شوہر نے 10 بجے تک آ جانا تھا. دوپٹہ ٹھیک کر عشاء کی نماز پڑھنے چلی گئی. جنت نے گہری سانس لے کر کھڑکیوں کی طرف دیکھا. رات کی تاریکی میں رمجم بارش برس رہی تھی. اس کا بزنس ٹرپ پر لندن جانے کا ارادہ ہوا تو اپنے ساتھ جنت اور بچوں کو بھی لے کر گیا. پروگرام اچانک بنا تھا. وہ تو چاہتا تھا جمیلہ داؤد بھی ساتھ چلے، مگر انہوں نے منع کر دیا. تو ماہ بعد ویسے بھی انہیں اپنے علاج کے لیے امریکہ جانا تھا، سو طے پایا کہ وہ بچوں کے ساتھ گھوم پھر آئے. فون پر حیدر کو احکامات جاری کرتے فائز نے کونیا ہاؤس کی صفائی اور اس کے انتظامات کی دیکھ بھال کا حکم جاری کیا. وہ اس گھر کو بیچنے کا ارادہ کر کے بھی ابھی تک بیچ نہیں سکا تھا. لندن پہنچے تو برپاری نے استقبال کیا. کچھ یاد کر کے وہ مسکرا دی. گاڑی تیار کر کھڑی تھی. آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ایک رہائشی کالونی میں روک گئی. یہ گھر تو بہت خوبصورت ہے. بگونیا ہاؤس کو باہر سے دیکھتے ہی جنت کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا. ہاں خوبصورت تو ہے. فائز نے ریان کو اٹھا رکھا تھا. ذہن جنت کی باہوں میں تھا. اتنا تو پیارا گھر ہے، اسے بیچ کیوں رہے تھے؟ پورے گھر کا جائزہ لینے کے بعد اس نے فائز سے پوچھا تھا. وہ کھڑکیوں کے پاس کھڑا برابر والے کے گھر کو دیکھا تھا. تمہیں پسند آیا؟ بہت. بازو کے گھیرے میں لیا، اسے قریب کر لیا. سامنے والے گھر کی اس طرف کی کھڑکیاں روشن تھی. یہ مسز گرانٹ کا گھر ہے جن کے پاس فلورا نام کی طوطی ہے. بالکل وہی. ان کی نمازیں اگر دیکھ کر تمہیں میں یاد آیا کرتی تھی. ہاں. جنت مسکرائی. اگلے دن وہ ریان اور زین کے ساتھ ہی برابر والے گھر میں فائز کے ہمراہ مسز گرانٹ سے ملنے گئی. گو کہ وہ کافی بیمار تھی اور ان کی یادداشت بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتی تھی. فائز کو دیکھتے ہی وہ اسے پہچان گئی تھی. انہوں نے زین اور ریان کو بہت پیار کیا. بہت خوشی تھی. بات کرتے کرتے ان کا ذہن بھٹک جاتا تھا. وہ باتیں بھول جاتی تھی. ہر تھوڑی دیر پر متفکر سی ان سے دیکھتی. کسی وقت کے دائرے میں قید ہو جاتی. ایسے سوال کرتی جن کا جواب فارس کے تاثرات میں کہیں کہیں کرب اتر آتا. پھر وہ بھول جاتی. وہ کس سے بات کریں گی؟ وہ گھر واپس آئی تو فارس بہت خاموش تھا. اگلے دن فارس آفس کے لیے روانہ ہوا تو وہ خود ان سے ملنے آ گئی. فوراً پہچان گئی. فارس کی بیوی ہے. ہنستی باتیں کرتی رہی. ایک بلی پالی تھی، مر گئی. کتا پالا تھا، وہ بھی مر گیا. بس فلورا زندہ تھی اور ہیری نہیں رہا تھا. وہ بس اچانک ایک رات مر گیا تھا. اپنے مالک کے بغیر وہ بس چند ہفتے ہی گزار سکا. فارس کی بہت سی باتیں تھیں جو بتا رہی تھی. رک کر الفاظ ادا کرتے ہوئے. برٹش ایکسنٹ کی سمجھ اسے بس اس لیے آنے لگی تھی کہ فارس کی بیوی تھی. اس سے جو سنتی تھی. ان سے مل کر باہر آئی تو ہال میں لگی تصویر نے متوجہ کر لیا. وہ دیکھتے ہی رک گئی. چند ایک میں فارس بھی تھا، کیفے کے سامنے، اور کلابنگ سینٹر میں اپنے کسی ساتھی کے ہمراہ. اس کے برابر میں کھڑا دراز کر سرخی مائل شیڈ دیتے سیاہ بالوں والا نوجوان جنت کے نکاحوں کا مرکز بن گیا. سراخ فریم والے چوکور گلاسز تھے. بال ہلکا سا کرل اور خم لیے تھے. آنکھیں گہری اور تاریک نظر آتی تھی. اس کی مسکراہٹ ہر تصویر میں ہی دانے کال کی جانب گھٹتی ہوئی تھی. گڈ لکنگ تھا. فائز سے غالباً 2-4 سال ہی بڑا ہوگا. اسے خود سے اندازہ لگا، لیکن دیکھنے میں ہم عمر ہی لگتے تھے. پھر تصویر اٹھا لی جس میں وہ ہیری کے ساتھ تھا. یہ جادوگر ہے. عقب میں آواز گونجی. چونک کر مڑی. صوفی کی بیٹی ایما کھڑی تھی. جادوگر؟ ہاں، بہت خطرناک والا جادوگر. سنسنی خیز لہجہ اپناتے ہوئے وہ 8 سال کی لڑکی قریب آ گئی. اس نے ہمارے سارے سکے غائب کر دیے اور جیمز کی ٹوپی سے اتنا بڑا پھول نکالا. وہ اس کی فین تھی. بڑے متاثر کن انداز میں کارنامے بتا رہی تھی. وہ گرینی سے ملنے آتا ہے تو گھر میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا وہ کیسے آیا. موم کہتی ہے وہ کھڑکی سے اندر آتا ہے، لیکن میں جانتی ہوں وہ کھڑکی سے بھی نہیں آتا کیونکہ میں اور
ویکینڈ پر ساری کھڑکیاں اندر سے لاک کر دیتی ہیں اور وہ پھر بھی مل کر چلا جاتا ہے. اور اب کہاں ہے پتہ نہیں. ایما نے کندھے اچکائے. وہ بتا کر آتا ہے نہ بتا کر جاتا ہے, لیکن وہ ہماری ساری چاکلیٹ اٹھا کر لے جاتا ہے. جین نے شکوہ کیا تھا. وہ بغور اس کی تصویر کو دیکھ رہی تھی. ایک میں اس کے بال قدرے چھوٹے تھے, دوسرے میں گردن تک لمبے تھے اور آگے سے خم کھاتے پیشانی پر گرے ہوئے تھے, تیسرے میں زیادہ گھنگھرالے لگ رہے تھے. وہ ہیئر ڈائی کرتا تھا کچھ اس طرح سے کہ سیاہی مائل بالوں میں سرخی شیڈ نظر آتا تھا. ہر تصویر میں ایک سی مسکراہٹ, آنکھوں کا ایک ہی تاثر, کھڑے ہونے کا ایک ہی انداز, یوں جیسے جان بوجھ کر ہی وہ مخصوص سا پوز دیتا ہو. چند ایک میں وہ فائز کے بینوں میں کھڑا تھا. ان میں بس ایک ہی تصویر تھی جس میں 17 سالہ فائز کے لبوں پر مسکراہٹ نظر آتی. اسے وہ تصویر بہت اچھی لگی. وہ کچھ دیر تک ایما کے ساتھ باتیں کر کے بیگونیا ہاؤس واپس آ گئی. گالپن وہ تمہارا بہت اچھا دوست ہے. کون؟ راہم. اس نے سر اٹھا کر جنت کو دیکھا. تم اسے جانتی ہو؟ تھوڑا بہت جان ہی گئی ہوں. ذرا سا مسکرائی. جنت کیا جانے کون تھا راہم. تم اسے نہیں جان سکتی. تمہیں بتا دو, وہ ایک مصیبت ہے. اس نے انتہائی سنجیدگی سے اپنی بیوی کو آگاہ کیا. جنت اسے دیکھ رہے گی. اور بالکل یہی بات اگلے دن لمبے چوڑے جیمز اینڈرسن نے ان کے لاؤنج میں بیٹھ کر دہرائی. وہ ان کی گھر دعوت پر آئے تھے. اس کے چھوٹے بھائی ولیم کو اس کی بات پر فوراً اعتراض ہوا. اس کے بارے میں ایسا کچھ مت کہو جیمز. آواز بھاری سی تھی. جنت نے دونوں کی بچپن کی تصویریں دیکھ رہی تھی. اب تو اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ وہ پہچان نہ سکی. سیاہ رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس فائز کے دوست کم مشکوک سے کارڈ زیادہ لگے تھے. ہیئر اسٹائل سے لے کر کپڑے جوتے تک ان کی ہر ایک شے نفیس اور اسٹائلش تھی. ایک بزنس اور دوسرا انجینئرنگ اسٹوڈنٹ تھا. جو بزنس اسٹوڈنٹ تھا وہ ایک ادھر رائٹر بھی تھا, اور جو انجینئرنگ کر رہا تھا اسے ہانٹیڈ ہاؤس اور ڈاکومنٹری کا بہت شوق تھا. جنت ان کے اسٹڈیز کیریئر کو لے کر بہت کنفیوز تھی. ایسے مشغلوں کے لیے وقت مل جاتا ہوگا انہیں. پڑھائی میں صفر ہیں یہ. دماغ ان کا انہی چیزوں میں چلتا ہے جو یہ بتا رہے ہیں. فائز نے اردو میں سرگوشی کی. یہ جھوٹ بول رہا ہے. جیمز نے اردو میں ایک ایک لفظ چرا کر جنت پر اپنی دھاک بٹھا دی. ہم پڑھائی میں بہت ٹھچ ہیں. انہیں اردو بھی آتی ہے. اس کی آنکھیں پھیلی. ہم نے راہم سے سیکھی ہے. وہ معروف ہوگی. اب جب کہ راہم یہاں نہیں ہے تو میں اس کی کوئی برائی برداشت نہیں کروں گا. ولیم نے آگاہ کر دیا. وہ اسے اپنا استاد مانتا تھا. ہم تینوں میں یہ اس کا واحد جاسوس ہے جو ہماری باتیں اس تک پہنچا دیتا ہے. جیمز نے دوسری معلومات پہنچائی. میں یہ بھی ضرور بتاؤں گا. ولیم نے آگاہ کر دیا. کیا تمہیں اس نے بتایا ہے راہم کے بارے میں؟ جیمز سے گریدا. جنت نے نفی میں سر ہلایا. وہ 2 کشتیوں پر پاؤں رکھ کر عجیب سی پوزیشن میں پھنس کر ہمیں یہ بتاتا ہے اب یہ ہو رہا ہے اور میں یہ کرنے لگا ہوں, اور ہمیں لگتا ہے اب اس کی کہانی ختم. اور پھر وہ اگلے دن رابطہ کر کے بتاتا ہے میں تو زندہ ہوں. وہ جنت سے مخاطب تھا. تم کتنے احسان فراموش ہو جیمز. اس نے تمہارے ناول کے لیے اتنے اچھوتے آئیڈیاز دیے. اب کی جیمز انتہائی سنجیدگی سے جنت کی طرف متوجہ. میری وہی تحریر اس وقت 8 پبلشر ریجیکٹ کر چکے ہیں. جنت نے تعصب سے سر ہلایا. ریجیکشن کا مطلب یہ نہیں کہ تم ناکام ہو چکے ہو. ولیم نے سمجھانا چاہا. جیمز نے گہری سانس لے کر کافی کا مگ پکڑا اور کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا. چہرے پر فکر مندی کے آثار تھے. اصل میں اس کے راہم سے لڑائی چل رہی ہے, اس لیے برائیاں کر رہا ہے. کل تک گنگا رہا تھا. جنت نے سمجھ کر سر ہلایا. اس طرح خاموشی سے ان کی بات سنتا فارس اپنے بیٹے کی طرف متوجہ رہا. جنت کے کھانے کا انتظام دیکھنا تھا. معذرت چاہتے ہوئے اٹھ گئی. تمہاری یہ والی بیوی زیادہ اچھی ہے. کمپیریزن کا کون کہہ رہا ہے؟ فائز نے سلگ کر پوچھا تو ولیم اس کی کوشش سے خائف ہوتا پیچھے ہو گیا. ویسے ہی کہہ رہا تھا. سنو گائز. جیمز اپنے مراقبے سے نکل کر واپس آ گیا. بہت ہوگی آنکھ مچری. اب وقت آ گیا ہے ہم راہم کو بلاک کر دیں. ولیم نے زین کو فائز سے لے لیا. بچہ رویا نہیں تھا تو اب اسے اپنی بہت بڑی کامیابی محسوس. یہ لٹل بڈی, میں ہوں انکل ولیم. کچھ کہہ رہا ہوں میں یہاں. جیمز کو غصہ چڑھا. سن رہے ہیں نا؟ فائز کی بیزار سی آواز آئی. پہلے طے ہوا تھا ہر 3 ماہ بعد, پھر طے ہوا 6 ماہ بعد, اور اب پورا 1 سال ہونے والا ہے. اور اس نے ہمیں اپنی شکل نہیں دکھائی. ویڈیو کالز کرتا تھا, وہ بھی بند کر دیتا ہے اس نے. کیا صرف آئی ایم فائن تھینک یو لکھ دینے سے دوستی کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ جب وہ مسز گرانٹ سے مل سکتا ہے تو ہم سے کیوں نہیں؟ کیا سچ میں وہ یہاں آتا ہے؟ ولیم نے مچکا ہو کر اسے دیکھا. فائز کا ننھا بیٹا اس کے منہ پر ہاتھ رکھنا چاہ رہا تھا. ایما سے پوچھو. ہر ویکینڈ میں اس کی چاکلیٹ چوری ہو جاتی ہیں. کل بیچاری نے مجھے بتایا یہ راہم کا کام ہے. میرا نہیں خیال وہ یہاں آتا ہے. سینے پر بازو باندھے فائز سنجیدگی سے گویا ہوا. لیکن ایما نے جو بات کہی اسے بھی تو نہیں جھٹلا سکتے. اس نے تو اپنے کانوں سے راہم اور مسز گرانٹ کی باتیں سنی ہیں. 8 سال کی بچی کی کہانی زیادہ کریڈیبل ہے تم دونوں کے لیے. فائز نے پورا. تم شاید ایما کو جانتے نہیں ہو. ہمارے پڑوس میں سب سے ہوشیار اور ذہین بچی ہے وہ. اس بچی کو صرف یہ غم ہے کہ اس کے کمرے سے چاکلیٹ غائب ہو جاتی ہے. فائز نے جواب دیا. ولیم نے سمجھ کر تائید کی. ساتھ ہی زین کو اوپر اٹھایا تو اس کی کھلکھلاہٹ راداری تک گئی. وہاں جہاں ریان کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا. بہت فرینڈلی ہے تمہارا بیٹا. اس کا مطلب ہے تم پر تو بالکل نہیں کیا.
جیمس کی نظر ریان پر پڑ گئی. اوہ ہیلو. فارس نے دور سے ہاتھ لایا تو ریان کچھ فکر مندی سے کھڑا رہا. فارس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر اسے بلایا تو وہ اس کے پاس آ گیا. اب وہ اجنبی نگاہوں سے دونوں کو دیکھ رہا تھا، اپنے بھائی کو بھی جو ان کے پاس تھا. اس کی فکر ایک دم سے بڑھ گئی کہ اس کے بھائی کو لے نہ جائے. اس کے بتاؤ، ہم زین کو ساتھ لے جانے والے ہیں. فارس نے آہستگی سے بتایا تو اس کے لب بھیج گئے. جانے دیں انہیں؟ اب وہ پوچھا تھا. نہیں. نف نے سر لایا، آنکھیں بھرنے لگی تھی. ولیم کو شاید سے توڑ کھڑا ہوا. بائے بائے. وہ اس کے بھائی کو لے جا رہا تھا اور اس نے ایک دم سے رونا شروع کر دیا، کچھ بے قراری اور خوف سے. بس کر دو ولیم، کافی ہے اتنا. مگر ولیم نے دروازہ کھول دیا. ولیم. فارس سب کی اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا اور اس لمحے جیمز اینڈرسن پر انکشاف ہوا. فارس فائدان کو اس بچے کا رونا برداشت نہیں ہوا تھا. کہیں لے کر نہیں جا رہا، یہ دیکھو واپس آ گیا. اسے جب تک زین کو ولیم سے لے نہیں لیا تب تک ریان کا رونا بند نہیں ہوا. سسکیاں بھرتے ہچکیاں لیتے وہ فارس کے پاس سہم کر بیٹھا تھا. اس کا بھائی اب بابا کے پاس ہے، بس اتنی سی تسلی تھی. ولیم نے ماجد خانہ انداز میں ہاتھ اٹھائے، پھر اس کے سامنے جھک کر ہاتھ بڑھائے. دوستی کے لیے. ریان نے فارس کے سینے میں منہ چھپا لیا. دوستی نہیں کرنی تھی اسے. اوپن کچن سے یہ منظر دیکھتی جنت کو مال مسکرا کر رہ گئی. موبائل میں نوٹیفیکیشن موصول ہوا تو فارس نے جیب سے نکال کر دیکھا. آر.اے کا میسج تھا. جلدی ملتے ہیں برو. اسے پڑھ کر موبائل جیب میں ڈال دیا. وہ اب ولیم کی طرف متوجہ تھا جو اپنی یونیورسٹی کا کوئی شاندار اسٹوڈیو میں کامیاب اور پرسکون زندگی کے متعلق انٹرویو دیتی. پراعتماد آرزو جہانگیر مسکرا کر ہاتھ ہلاتی، آڈینس کے ساتھ تصویریں کھنچواتی، سائن کرتی، اپنی سیکیورٹی اور مینیجر کے ہمراہ قدم اٹھاتی جا رہی تھی. سنہری رنگ کے میکسی نوال لباس بھی اس کا متناسب سراپا نمایاں ہو رہا تھا. لمبی پنسل ہیل نے جیسے شان بڑھا دی تھی. اس کے براؤن بال ہلکا سا کرل لیے ہوئے تھے. اس کے دانے کندھے پر گرے ہوئے تھے. گھنیری پلکیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھی. خوبصورت کٹاؤ لیے لب پر دل فریب سے مسکراہٹ ٹھہری ہوئی تھی. اس کی ایک ایک چیز نفیس، قیمتی اور مہنگی تھی. ہاتھ ہلا کر مدھم سے مسکراتے وہ کئی دھڑکنوں کو تھماتی تھی. وہ ایک کامیاب عورت تھی، کامیاب ماڈل جس کی چال میں ایک خاص وقار سے جھلکتا نظر آ رہا تھا. وہ کیمرہ فلیشز کی زد میں ہاتھ ہلاتی اپنی سیاہ عالی شان گاڑی میں سوار ہو چکی تھی. وہ کچھ ہی دیر میں مین ہیٹن کی ایک طویل عمارت میں اپنے لگژری فلیٹ میں داخل ہو رہی تھی، اور تنہا داخل ہو رہی تھی. اس کی چال کا وہ وقار جو گاڑی سے لفٹ اور لفٹ سے راہداری تک تھا وہ اب ختم ہو رہا تھا. اس کی سیدھی کمر، اوپر کو اٹھی ہوئی گردن اب جھک رہی تھی. اس نے اپنا مہنگا قیمتی بیگ چھوڑ دیا. اس کے برانڈڈ نفیس جوتے جس کے پوری وقت دنیا میں بس 3 ہی جوڑے تھے، انہیں کھینچ کر اتارتے کچھ بے دردی سے پھینکا جیسے وہ اس کے تلووں کو جلاتے رہے ہوں. اب وہ کریم ٹائلز پر قدم اٹھاتی اپنے عالی شان بیڈ روم کا دروازہ کھولتی. وہ کمرہ ایسا تھا جیسے کسی ملکہ کا حجرہ. وارڈروب نے پوری دیوار کو گھیر رکھا تھا. اس کے مہنگے ترین کپڑوں کا، جوتوں کا، بیگز کا کلیکشن نظر آ رہا تھا. اس کے جیتے گئے ایوارڈ شیشے کے اس پار سجے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. وہ اپنے حجازی سائڈ بیڈ پر ڈھہ سی گئی تھی. اتنی روشنیاں تھیں اس کے اپارٹمنٹ میں اور ایسی سہولیات اور آسائش کی تنگی کا تو گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا، مگر اس سے ہو رہا تھا. وہ کامیاب عورت، وہ آرزو جہانگیر، وہ لیڈی اسپانسرز، اس کا دم گھٹ رہا تھا. وہ ایک کامیاب عورت جو کامیابی، خوشی اور سکون کا ہر گر جانتی تھی، جسے دیکھ کر لوگ رشک کرتے تھے، جسے خوش قسمت اور خوش نصیب گردانتے تھے. وہ عورت اب سائڈ ٹیبل کی دراز کھینچ رہی تھی. ان گنت ادویات کا ڈھیر تھا جو رکھا ہوا تھا. وہ ہر ایک بیگ سے اپنی گولیاں نکالتی جا رہی تھی. اس کی ہیزل آنکھوں میں سرخی تیر رہی تھی. پانی کے ساتھ اس نے کئی گولیاں ایک ساتھ نگل لی تھی. اب وہ قیمتی نرم ریشموں والا سفید قالین پر بیٹھی تھی. اس نے حال میں جو انسٹاگرام پر پوسٹ ڈالی تھی وہ لائکس کا پچھلا ریکارڈ بھی توڑ رہی تھی. محبت بھرے کمنٹس اور میسیجز سے ڈی ایم بھر چکا تھا. اس کے فین اسے کتنا چاہتے تھے، اس کی محبت میں وہ کتنے پاگل تھے، نظر آ رہا تھا. اس کی تعداد کروڑوں میں تھی. وہ اسے آئیڈیلائز کرتے تھے، اس کی مثالیں دیتے تھے، مگر اس کے لاکھوں مداح پر اب ایک انسان کی نفرت بھاری تھی. وہ ایک انسان اس کی دولت، کامیابی اور شہرت کی ہر ایک چمک کو ماند کر رہا تھا. اس نے جس چیز کی بھی خواہش کی ہمیشہ اسے حاصل کر کے ہی رہی. اب جو خواہش تھی وہ حاصل نہیں ہو رہی تھی، وہ جو نہ دولت سے پوری ہو رہی تھی نہ پیسوں سے خریدی جا رہی تھی. دنیا کی مہنگی ترین اور برانڈز کے آنر جس کا شمار اب دنیا کے کامیاب ترین لوگوں میں ہونے لگا تھا. وہ عورت اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائے مدہوش ہو رہی تھی. اس کے بیڈ روم کا منظر ایک بار پھر بدل رہا تھا. وہ میرا بیٹا ہے، اس کی ماں صرف میں ہوں، اسے میں نے جنم دیا، 9 مہینے میں نے اپنے پیٹ میں رکھا. وہ اس طرح مجھے کیسے فراموش کر سکتا ہے؟ وہ چیختے ہوئے کہہ رہی تھی. 4 سال پہلے وہ فارس فائدان سے ملنے شیرازی ہاؤس گئی تھی اور اس نے ملنے سے انکار کر دیا تھا. ملاقات جمیلہ داؤد سے ہوئی تو اس نے اپنا سارا غصہ ان پر نکالا تھا. تم نے اسے بھڑکایا ہے، تم نے فارس کو میرے خلاف کیا ہے. بھلا کوئی ایسے بھی کرتا ہے اپنی ماں کے ساتھ؟ میری مجبوری وہ کسی طور سمجھ نہیں پا رہا. اس کے باپ نے مجھ سے اسے چھین لیا تھا. وہ شدید غصے اور اضطراری کیفیت میں جمیلہ داؤد کے سامنے کھڑی زہر اگل رہی تھی. وہ اپنی باتوں سے، انداز، رویے اور لہجے سے کسی طور نارمل نہیں لگ رہی تھی. جو بات اس نے اس وقت کہی تھی وہی بات وہ اسلام میں پھر دہرا رہی تھی.
میں تم سے ملنے آئی تھی۔ جمیلہ داؤد کی آواز سماعت سے ٹکرانے لگی، پلٹ کر اور بار بار۔ میں نے تمہیں کہا تھا اپنے بیٹے کو ساتھ لے جاؤ۔ بے تشدد اور آنکھوں میں نمی لیے وہ اپنی جگہ تھم گئی۔ تم نے کچھ کہا تھا مجھ سے، بھول گئی ہو تو یاد دلاؤں۔ اب وہ کمرے کے وسط میں کھڑی تھی، یوں جیسے فضا میں مولک ہو۔ تو یوں کہو نا، تم نے میرے بیٹے کو میرے خلاف کیا ہے، تم نے اس کے دل میں میرے لیے نفرت بھری ہے، تم نے اسے ورگلایا ہے۔ چیخ پڑی آرزو جہانگیر۔ جمیلہ داؤد نے اسے ٹوک دیا تھا، صرف بچہ پیدا کر دینے سے کوئی ماں نہیں ہو جاتی۔ اس کے آس پاس عجیب سا شور اور آوازیں ابھرنے لگی، کیمرے کے فلیش، مائک، سوالات کی بوچھار، تالیوں کی گونج، ریمپ پر اس کے جلوے، میگزین کی کور پر اس کی تصاویر، اس کی برانڈ کی پروموشن، کسی شاہی خاندان سے ملاقات، دنیا کی کامیاب ترین کاروباری شخصیات کی لسٹ میں شامل ہونا، اس کا نام۔ 22 سالوں کے بعد تمہیں یاد آیا کہ ایک بیٹا بھی ہے؟ جمیلہ داؤد اسے دیکھ رہی تھی، جس استحقاق سے وہ عورت اس کے بیٹے کی بات کر رہی تھی، وہ اس کا پورا وجود آگ ہونے لگا تھا۔ وہ میرا بیٹا ہے، میرا، میں اسے حاصل کر کے رہوں گی۔ جمیلہ داؤد سے ملاقات کے بعد اسے ایک ضد سی ہو گئی تھی۔ اب اسے اپنا بیٹا چاہیے تھا، اس کی زندگی میں اپنا وجود چاہیے تھا، اس کی محبت میں اپنا حصہ چاہیے۔ وہ کوئی چیز یا ایوارڈ نہیں ہے جسے تم جیت سکو۔ آواز کمرے میں گونج کر رہے گی، اس کا وجود ساخت ہوا۔ کامیابی کی سیڑھی بھی نہیں جس پر قدم رکھ سکو۔ اس کی پلکیں لرز اٹھی۔ کھوئی ہوئی ایسی شے بھی نہیں جسے سالوں بعد اون کر سکو۔ وہ بے جان ٹانگوں کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی تھی، آوازیں سماعتوں پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ وہ ایک ضد اور خواہش، محض خواہش ہی رہ گئی تھی کہ جس کے پیچھے ایک دنیا مرتی تھی۔ اس کے وجود سے اس کی اولاد کو نفرت تھی، اور یہ نفرت اسے پاگل کر رہی تھی۔ اس وقت اسے بیٹے کو خود سے جوڑنے کا بس ایک ہی راستہ نظر آیا تھا، اور اس نے وہ راستہ اپنا لیا۔ وہ انٹرویوز میں اپنے بیٹے کا نام لینے لگی تھی، اس کی تصاویر دکھانے لگی تھی، اسے اپنی ذات سے جوڑنے لگی تھی۔ جانے کون سی کمی تھی جو وہ پوری کرنا چاہتی تھی؟ دنیا کی ساری محبتیں ایک طرف اور سکی اولاد کی نفرت دوسری طرف۔ اس کی ترجیحات میں ایک دم سے بیٹا آ گیا تھا، ایک کامیاب، خوبصورت اور ہونہار بیٹا، جس کی وجاہت کی لوگ تعریف کرتے تو اسے کمال اپنا لگتا۔ وہ اس کی اولاد ہے، وہ بتانا چاہتی، وہ اس کا خون ہے، وہ اترانا چاہتی۔ اس کی تمام دنیا اسی دائرے کے گرد گھومنے لگی تھی۔ جو وہ چاہتی تھی وہ ہو گیا تھا۔ گوگل سرچ اس کی اولاد کے طور پر فائز شیرازی کا نام دکھانے لگا تھا۔ وہ صرف ایک نام تھا جو نظر آتا تھا، بیٹا کہیں نہ تھا۔ رشتے ایسے نہیں جوڑے جا سکتے تھے، ایسے نہیں بنائے جا سکتے تھے۔ نام کے ساتھ نام لکھ دینے سے کچھ نہیں ہوتا تھا، کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جویریہ حبیب اس کی آواز سن کر دروازے پر دستک دیتی اندر آئی۔ اس نے ترتیب اور نفاست سجے اپنے اس کمرے کا ایک بار پھر حشر بگاڑ دیا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس حالت میں تھی کہ ہر ایک چیز کو تہس نہس کر دینا چاہتی تھی۔ اس نے کہا، وہ مجھے نہیں جانتا، میرے بیٹے نے کہا۔ فارس کا چہرہ آنکھوں میں آ گیا، اس کی آواز گونج کر رہ گئی تھی۔ میم، سنبھالیں خود کو۔ پریشانی اور فکر مندی کے عالم میں جویریہ اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ جویریہ، وہ میری اولاد ہے۔ سینے پر ہاتھ رکھے تاکیدی انداز اپنایا، جیسے یقین دلانا چاہ رہی ہو۔ میرا بیٹا، میرا خون ہے وہ۔ اس کے انکار کرنے سے یہ حقیقت تو نہیں بدلے گی، کبھی نہیں بدلے گی، بالکل بھی نہیں۔ نفی میں سر ہلانے لگی۔ جویریہ اسے سہارا دیتی اٹھا رہی تھی۔ کبھی کبھی اس کی میڈم کی حالت ایسی ہو جاتی، وہ ڈپریشن کی مریضہ تھی۔ وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس ہر ہفتہ جاتی تھی، ادویات پر زندگی گزار رہی تھی، ادویات سے ہی نیند لے رہی تھی۔ جانے اس طرح اچانک انہیں کیا ہو جاتا تھا؟ وہ بھری دنیا کے سامنے کچھ اور ہوتی تھی، تنہائی میں کچھ اور۔ جویریہ تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتا، آپ اس بات کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ مجھے تنہائی کا احساس ہوتا ہے، میرے خیال سے مجھے حبیب سے بات کرنی چاہیے۔ میں عیسیٰ کو اپنے پاس بلا لیتی ہوں۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ فارس نہیں، عیسیٰ تو ہے۔ اٹھ کر عجلت میں اپنا موبائل اٹھا لیا۔ میم، جویریہ کے لب ہلے۔ منصور سے کہتی ہوں، وہی سب مینیج کرے گا۔ میم، عیسیٰ مر چکا ہے۔ موبائل فون کان سے لگائے اپنے تمام تر جوش کے ساتھ وہ ایک دم سے ساخت ہوئی۔ موبائل کان سے لگائے چند لمحوں تک کھڑی رہی، آنکھوں میں تفکرات کی پرچھائیاں لہرائی۔ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر خود پر حیران ہوئی کہ وہ کیسے بھول گئی۔ عیسیٰ کی وفات کو پورے 9 سال ہو چکے تھے۔ یہ بات اس کے ذہن سے کیسے نکل گئی؟ کیا ہوتا جا رہا ہے اسے؟ جویریہ حبیب کو اب کے بہت زیادہ تشویش ہونے لگی۔ اس مختصر عرصے میں یہ تیسری بار ہو رہا تھا کہ وہ عیسیٰ کو اس طرح سے یاد کر رہی تھی۔ عیسیٰ تو مر چکا ہے۔ ذرا لب دھراتی نیچے بیٹھ گئی۔ 5 سال کا فارس، 3 سال کا عیسیٰ، جب وہ انہیں چھوڑ کر گئی تھی۔ اسے پتہ نہیں کیوں خیال آیا اس کے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ پیشانی مسل کر سر اٹھایا۔ کمرے کا منظر پھر سے بدل چکا تھا۔ اسے آس پاس بہت سے کھلونے بکھرے ہوئے دکھائی دیے۔ فارس کی چھوٹی سی کاریں، عیسیٰ کے جہاز اور ٹیڈی بیئرز، اس کی چھوٹی سی سائیکل، ٹی وی پر چلتے کارٹونز کا شور، خالی صفحے پر قلم گھسیٹ کر رنگ بھرتا، اپنی پیشانی پر بکھرے بالوں کو ہٹاتا فارس۔ ماما؟ اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ آواز کی سمت وہ سفید شارٹس پر سیاہ پینٹ پہنے سیڑھیوں کی طرف بھاگا تھا، پھر وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا تھا۔ اسے یہ سب کیوں یاد آ رہا ہے؟
आरज़ू की आंखों में अजीब वहशत सी उतर आई। हबीब ईसा को उठाए खड़े थे। ईसा शिद्दत से रो रहा था और वो अपना घसीटती ग्लासेस आंखों पर ठहराती बैरूनी गेट अबूर कर रही थी। तलाक हो गई, रिश्ता ख़त्म, ताल्लुक़ ख़त्म, सब ख़त्म। आपको आराम की ज़रूरत है, आप सो जाएं, जवेरिया हबीब कह रही थी, मगर वो अपने बच्चों को देख रही थी। ईसा काट में था। फारिस इसकी गोद में बैठा बातें कर रहा था। इसकी छोटी छोटी बातें अजीब से सुकून रगो पे में सरायत करता हुआ महसूस हो रहा था। इसने बेबी कार्ड की तरफ हाथ बढ़ाया तो ईसा वहाँ नहीं था। फारिस की आवाज़ एकदम से ख़त्म हो गई। फारिस! आवाज़ के ताक़ुब में वो कदम उठाती कमरे तक, दूसरे कमरे तक गई और पथरा कर रह गई। इसने 3 साला ईसा को देखा, जिसका पूरा वजूद भीगा हुआ था। वो नीचे बैठा था और अपने जूरे को खुद ही हिला रहा था। आहिस्ता आहिस्ता इसके कपड़ों से अभी भी पानी टपक रहा था। इसके रगों पे में खौफ की लहर सरायत कर गई। इसे रोते हुए मुंह पर हाथ रख लिया। मैम! जवेरिया हबीब ने कंधों से पकड़कर हिलाया था। आरज़ू जहांगीर की आंखों से वहशत टपकती वही नजर आ रही थी। मुझे यह सब क्यों नजर आ रहा है? इसका वजूद कपकपा रहा था। जवेरिया हबीब तरहम भरी निगाहों से इसे देखती पीछे हट गई। इससे गुमान हुआ। वो फिक्रमंदी के आलम में तेजी से बाहर निकल गई। डॉक्टर को कॉल करो, वो किसी से कह रही थी। आरज़ू जहांगीर का कारपेट पर लेट गई। अपने आप में सिमट कर इसने अपने गिर्द बाजू बांध लिए। कमरे में इसकी मध्यम सी आवाज़ अभी भी गूंज रही थी। वो लोरी थी जो वो बच्चों को सुना रही थी। फारिस ज़रा जैन को पकड़ो, जल्दी से पकड़ो, बैठे बैठे चाहिए। वो कपड़े बदल कर ड्रेसिंग रूम से निकला था। तासुब से इसे देख कर रह गया। बाहर जाकर अपने वली अहद को पकड़ कर ले आया। वो इसके भी काबू में नहीं आया। जब से इसने चलना शुरू किया था तो तब से यही हालात थे। जन्नत रेहान के कपड़े बदल कर मुड़ी तो फारिस ने इसे इसके हवाले किया। वो एकदम से चीखने लगा। चाहता था कि इसे फर्श पर छोड़ दिया जाए और वो जिस तरह मर्जी चाहे चीज़ों को छेड़े, चीखे, चलाए, भागे। रात भर सोकर सुबह तक फुल बैटरी चार्ज थी इसकी। मैं तो बहुत डिसेंट बची थी, बिल्कुल शोर नहीं करती थी। फारिस ने आईने के सामने अपने और फिर रेहान के बाल बनाते हुए इसकी नकल उतारी। तो ये कैसे तय हुआ कि तुम बचपन में ऐसे नहीं थे? चढ़कर कहा। मैं कतन ऐसा नहीं था। वो हड़बड़ा करेगी। जल्दी से अपनी तैयारी मुकम्मल करके रेहान को साथ लिया। बाहर आया तो मेरी शाजी डाइनिंग टेबल पर इसका इंतजार कर रही थी। गुड मॉर्निंग मामी, नसीर शाजी को जाकर कहा। जन्नत जैन के कपड़े बदल कर कुछ ही देर में आ गई थी। इसे कुर्सी पर बेल्ट में जकड़ कर बिठाया और अब वो हाथ उठा कर पापा किए जा रहा था। जन्नत ने गहरी सांस लेकर इसे देखा, मगर फारिस इसे अपनी गोद में उठा चुका था। हाथों में ब्रेड का छोटा सा टुकड़ा पकड़ा दिया, लेकिन इसे अब वो चीज़ भी खानी थी जो बाकी सब खा रहे थे। जैन ये लो। ऐसे मौक़ों पर रेहान अपने हाथों से इसे खिलाने की कोशिश करता। अब वो यही कर रहा था। तुम ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। जन्नत ने जैन को फारिस से लिया। इसे सिरलैक खिलाने लगी। नाश्ते की मेज़ पर काफ़ी रौनक लगी हुई थी। जमीला दाऊद मुस्कुराते हुए रेहान की बातें सुनती रही। पता नहीं। नाश्ते के बाद वो इसे सी ऑफ करने के लिए गए और वापसी पर वो इसे दरवाजे पर मुंतज़िर नजर आई। कपड़े बदल कर इसने कुछ बच्चों के साथ उतारा, फिर जमीला दाऊद के स्टूडियो में चली गई। जन्नत भी वहीं थी। बराबर वाला कमरा इनका प्ले रूम था। रेहान जैन को साथ लिए अंदर खेल रहा था। इनके खिलौने अलमारियों का दरवाज़ा खुला हुआ था। जैन ने एक एक करके सारे खिलौने निकाल दिए, खुद अंदर घुस गया। फिर दरवाजे को आगे पीछे करते हुए रेहान से छुपता हुआ खिलखिलाने लगा। रेहान को भी मज़ा आने लगा। वो अलमारी का दरवाज़ा खोल लेता, फिर बंद कर देता। जैन को लगता वो गायब हो गया है, फिर इसे लगता वो नज़र आ रहा है। इसे खुशी हुई। वो हंसने लगा। इन्हीं शरारतों में वो दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद हुआ कि फिर खुला ही नहीं। अब जैन साहब अंदर थे और रेहान बाहर आया। रेहान! जैन ने उड़कर अपने दोनों हाथ अलमारी के पट पर रखे के बजाय रेहान ने बाहर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, नहीं खुला। फिर हैंडल पर ग्रिप जमा कर खींचा। जैन बड़े आराम से बैठ गया। बड़ा भाई है ना बाहर? और बाहर रेहान शराजी का चेहरा सुर्ख पड़ने लगा, आंखें भरने लगी। धीमी धीमी सिसकियों के साथ जैन को आवाज़ दी कि दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा। और सामने स्टूडियो रूम में जमीला दाऊद के पास बैठी जन्नत कमाल इनसे बातें करते हुए एकदम से चुप हुई थी। ये सिर्फ मुझे अजीब लग रहा है, तुम्हें भी? इसने फाइज से पूछा तो इसने मोबाइल से सर उठाया। जैन और रेहान अपने प्ले रूम में और इतनी खामोशी। दोनों ही एकदम से बौखला कर उठे। प्ले रूम में दाखिल हुए तो रेहान सिसकियां पड़ते हुए नजर आया। जैन कहाँ है रेहान? जैन अंदर। इसकी आंखों में एकदम से खौफ और दहशत उतर आई थी। वो पता नहीं क्यों चीख कर रोने लगा। जन्नत ने घबरा कर फ़ौरन से अलमारी खोली तो बंद आंखों के साथ जैन साफ नजर आया। कहीं से कुछ हो ना गया हो। परेशानी के आलम में उठाकर सीने से लगाया तो मालूम हुआ नींद में था। अल्लाह! इसे सुख भरी सांस लेते रेहान की तरफ देखा, जो हिचकियों के साथ रोते हुए पीछे हट गया था। फाइल से उठाने की कोशिश कर रहा था और वो इसकी गिरफ्त में आना नहीं चाह रहा था। क्या हुआ? मेरा दाऊद भी परेशानी के आलम में वहीं आ गई। जन्नत ने बेड पर जैन को उल्टाकर मोबाइल निकाला। इनके कमरे में गुज़िश्ता 20 मिनट की वीडियो निकाली। इतने आराम से खेलते कूदते शरारती जैन ने अलमारी का रुख कर लिया था और बेचारा रेहान कितनी देर तक अपनी तरफ से अलमारी का दरवाज़ा खोलने में लगा रहा था। फिर वो रोने लगा था और अभी तक भी रो रहा था। वो 3 साल का था, इतनी समझ इसमें भी थी। कुछ गलत हुआ है। रेहान! जमीला दाऊद ने मुतफक्किर से इसे पुकारा। फारिस ने इसे बेड पर सामने बिठा लिया। क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? इसकी हिचकियाँ बंधी हुई थी। वो अब जन्नत और फारिस में दोनों को देख रहा था। जन्नत ने फिर इसे सीने से लगाया। पापा आप मुझे मारते? इसका सिसके की जद में पूछ जाने वाला सवाल
فائز کے اندر سناٹا پھیلا گیا. میں کیوں ماروں گا؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر آنسو صاف کیے. مونا پاپا نے مونا کو مارا، زور سے مارا. مونا ان کے پڑوسی اکرم صاحب کی نوازی تھی، بہت شرارتی تھی. 2 روز قبل زید کے ساتھ ریان بھی ان کے گھر گیا تھا. ذرا سے سوال جواب کیے تو معلوم ہوا مونا نے اپنے چھوٹے بھائی کو سیڑھیوں سے دھکا دے کر گرا دیا، اور اس کی حرکتوں سے عاجز اس کے باپا نے ریان کے سامنے اسے تھپڑ مار دیا. یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی. ذہن الماری میں بند ہوا تو اسے لگا پاپا اسے بھی منہ پر ماریں گے. فارس نے بے اختیار سانس بھر کر اپنے بھتیجے کو دیکھا. جنت نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے جوس میں اسٹرا ڈال کر دیا تو وہ سنبھل کر گھونٹ لینے لگا. پھر سے بہت پیار سے سمجھایا کہ ماما پاپا اسے کبھی نہیں ماریں گے، اور یہ کہ مونا کے پاپا الگ ہیں اور اس کے پاپا الگ ہیں، اور ریان تو مونا جیسا شرارتی بھی نہیں ہے. وہ تو اتنا پیارا ہے، شور کرتا ہے نہ شرارتیں کرتا ہے، اور اپنے بھائی کا بہت خیال رکھتا ہے. اس طرح پیار اور نرمی سے چھوٹے چھوٹے لفظوں میں سمجھانے پر وہ کچھ حد تک سنبھل گیا اور سو گیا. ریحان کے کنڈر گارڈن میں داخلہ ہوا تو ابتدائی کچھ دنوں تک اس نے بہت تنگ کیا. وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ماما پاپا سے دور نہیں رہ سکتا تھا. لیکن جب فائز نے کنڈر گارڈن سے پک کر کے اپنے آفس لے جانا شروع کیا تو سنبھل گیا. اب وہ کنڈر گارڈن میں اس لیے جاتا کیونکہ اسے پھر پاپا کے ساتھ آفس جانا ہوتا تھا. اس دن اپنے پلے روم میں ریحان اپنا ننا سے بیگ اٹھا لایا، سمجھداری سے زپ کھول کر اپنی کلرنگ بک نکالی، پھر رنگ بھی سامنے رکھ لیے. زین اس کے پاس آ گیا. وہ چاہتا تھا ریحان اس کے ساتھ کھیلے، مگر ریحان اب اسکول گوئنگ بچہ تھا. اسے زرافے میں رنگ بھرنے کا پہلا ہوم ورک ملا تھا. یہ کام بہت ضروری تھا. وہ کیسے کھیل سکتا تھا؟ زین اس کی نوٹ بک پر لیٹ گیا. وہ ایک دم سے سر اٹھا کر چیخا، پھر نوٹ بک کھینچنا چاہیے تو صفحہ پھٹ گیا. اور پھر پاپا بازاروں قطار ہوتے ہوئے فارس کی اسٹڈی میں گیا. نوٹ بک ہاتھ میں تھی، صفحہ پھٹا ہوا تھا. امی نڈھال. فارس اپنی لیگل ٹیم سے معذرت کرتے ہوئے اسے اٹھائے باہر آ گیا. اسے روتے سے سکتے زین کی پوری کارستانی سنائی. اپنی نوٹ بک دکھائی، اس کے آنسو صاف کرتے دلاسا دیتے وہ واپس ان کے کمرے میں آئے تو زین صاحب ندار تھے. فائز نے اس کو نیچے اتار کے کھلونوں کی الماری کھولی، پھر بیڈ کے پاس آ کھڑا ہوا. جھک کر فرش کے ساتھ لگ کر دیکھا تو وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ خفا خفا سا دیوار کی طرف رک کے لیٹا تھا. اب اس نے تو نوٹ بک نہیں پھاڑی تھی، وہ تو نوٹ بک پر صرف لیٹا تھا. زین باہر آؤ. خاموشی. زین رجا ذرا سا سخت مگر خاموشی. میں 3 تک گنوں گا، اگر تم باہر نہ آئے تو پنشمنٹ ملے گی. آنکھیں رگڑتے سسکتے ریان نے ذرا سا گھبرا کر فائز کو دیکھا. 1 اس کا ننا سا دل دھڑکا کہ زین کو پنشمنٹ ملے گی. اپنا غصہ اور ناراضگی بھول گیا. بیڈ کے پاس گھٹنے ٹکا کر فرش سے گال مس کر کے ہاتھ پھیلا کر اسے پکارا. زین بھائی باہر آؤ. اس سے پیار سے اور بڑوں کے انداز سے پکارا، پھر خود بھی فرش کے ساتھ لگ کر بیڈ کے نیچے چلا گیا. فائز نے گہری سانس لے کر پیشانی مستی. ہر دوسرے دن اس سے ان کی ناراضگی اور محبت کا عملی مظاہرہ دیکھنے کو ملتا تھا. زین. فائز نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا پیر پکڑ کے کھینچا تو وہ شور کرنے لگا. وہ رونا چاہتا تھا لیکن جس طرح فائز نے اسے کھینچ کر نکالا تو اسے بہت مزہ آیا. فائز نے بازو سے پکڑ کر مصنوعی خفگی سے جھنجھوڑا تو کھلکھلا اٹھا، لیکن سزا اسے برحال جھیلنی پڑی. پھر اس نے جنت کو جا کر شکایت لگائی، اپنی دادو کو زوفیشا کے ساتھ ساتھ اپنی دلعزیز اشکا کو بھی. پاپا نام لے کر پھر کچھ اشارے کرتا اور غیر مفہوم سی آوازیں اور لفظوں میں بتاتا. وہ ٹھیک سے بول نہیں سکتا تھا لیکن سب کو سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. آئندہ میرے بیٹے کو کچھ کھا تو اچھا نہیں ہوگا. جمیلہ داؤد نے اسے سینے سے لگا کر فائز کو خفگی بھرے انداز میں ڈانٹا تو وہ مسکراتے ہوئے سر جھکا گیا. جب اس تاریخ میں فلیش لائٹ کی تیز روشنی آدھی کھلتی بند ہوتی آنکھوں پر پڑی تو کچھ اذیت سے میچ کر اس نے اپنا سر جھکا لیا تھا. جس کرسی پر بیٹھا تھا اس کے پیچھے ہاتھ سختی سے بندھے ہوئے تھے. فرینک کی طویل القامات زیر تعمیر عمارت کی کوئی 6 یا 7ویں منزل ہوگی. دائیں طرف پلر سے آگے تاریخ شہر کے دامن میں فلک پوش عمارتوں پر جلتی بجھتی اور ٹہری ہوئی کی روشنیاں اور رنگ تھے. نقطوں کی صورت. پیشان سے گال تک بہتی ہوئی خون کی دھار کالر پر رنگ چھوڑ رہی تھی. سیاہ فام نے 2-3 بار فلیش لائٹ چمکا کر بند کر دی. اکلوتا بلب جو سر پر تھا روشن ہو گیا. وہ 3 لوگ تھے. ان میں سے ایک سیاہ فام تھا، ہٹا کٹا تھا، اور باقی 2 لڑکے تھے. اسے باری باری تینوں کی شکل دیکھی. 2 کا چہرہ تو بالکل سوجا ہوا تھا. تیسرے والے کی کچھ بچت ہو گئی تھی، وہ بس لنگڑا کر چل رہا تھا. تینوں بالکل الرٹ اور محتاط ہو کر اسے گھیرے کھڑے تھے. ایک نے تو باقاعدہ گن بھی تان رکھی تھی. کیا یار، مل بیٹھ کر آرام سے مسئلہ حل کر لیتے ہیں. آئی گیس یہ راہم ہے. لہجہ دوستانہ تھا. موجودہ صورتحال کا اثر تاثر پر تھا نہ ہی چہرے پر. یک فون بج اٹھا. کال ریسیو کر کے کسی کو راہم آفاق کی خبر پہنچائی گئی. دوسری طرف سے انہیں ایک حکم دیا گیا. سیاہ فام نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر باقی 2 ساتھیوں کو. بات ختم کر کے اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کو سرگوشی میں کچھ کہا. ایک کو وہاں رکنا تھا اور بقایا 2 باہر پہرے کا سوچ رہے تھے. تو کس کے حکم پر کام کر رہے تم لوگ؟ ہنری کے، فیصل یا پھر سلیمان کے نے بھیجا ہے. تینوں نے سوال سنا، جواب نہ دیا. وہ سمجھ گیا اس کے ساتھ بات چیت سے انہیں روکا گیا ہے. وہ اب ان کے چہرے کے تاثرات پڑ رہا تھا. فیصل کا کام لگتا ہے مجھے. یقیناً اس نے ہائر کیا ہوگا تم لوگوں کا. اپنی طرف سے اندازہ لگا کر مطمئن انداز میں سر کو دائیں بائیں جنبش دی. کیا فیصل نے تم تینوں کو بتایا وہ کس کے لیے کام کرتا ہے، یا اس نے مجھے پکڑنے کا کیوں کہا؟
अपना मुंह बंद रखो वरना गोली से तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। करहत लहजे में धमकी देकर सयाफ ने पिलर के पास रुककर नीचे वीरान सी सड़क पर दूर तक किसी गाड़ी के निशान ढूंढना चाहे। उड़ा देना, गोली भी चला लेना, लेकिन पहले अपनी फिक्र करो। यहाँ से आज तुम तीनों भी बचकर जिंदा नहीं निकलने वाले। बेपरवाह से लहजे में कहकर इसने अपना सर झटका। तुम हमारे घर से बचकर निकल नहीं सकते। सयाफ की कुराहट इसके करीब से गूंजी। किसने कहा मैं निकलना चाहता हूँ? मुझे वैसे ही परवाह नहीं। तुम लोगों मुझे हेनरी के हवाले करते हो या फैसल के? तीनों ने नसमझी के आलम में एक दूसरे की शक्ल देखी। ये तो तय है कि वो मेरी जान नहीं लेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ जो सलूक करेंगे इसकी फिक्र हो रही है मुझे। इसकी मुस्कुराहट एकदम से गहरी हो गई थी। आंखों का तासुर अजीब सी पुरसरारियत में ढल गया। कहना क्या चाह रहे हो तुम? जिसने पिस्तौल तानी थी सवाल भी इसी ने किया। वो भूल गया था कुछ देर पहले तक खून पर इसे राह वफाक से कोई भी बात न करने का हुक्म दिया गया। यही कि मुझे पकड़कर तुम तीनों ने अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी है। बात वाजिया न थी, समझ से बाहर हो गई। तुम्हें हम बेवकूफ़ लगते हैं? इसे पूरे यकीन के साथ इस बात में सच को जम्बी सी। इससे पहले कि स्याफा गुस्से में से एक और मुकर रसीद करता, फिर एकदम से चीख उठा। रुको रुको एक सेकंड, बात तो सुन लो मेरी। स्याफा ने रुक कर इसे गिरबान से दबोच लिया था। इसने भी सस्पेंस की इंतहा करते हुए फर बोलना शुरू कर दिया। वो राह मफाक था, एक हैकर था। इसे फैसल के बॉस ने 6 माह पहले घर का सिक्योरिटी सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए हायर किए थे। लाइब्रेरी में एक खुफिया दरवाज़ा किसी किताब को हरकत देने पर खुलता था और वह किताब बॉस के बेडरूम में रखी गई थी। इसके आलीशान घर के वस्त में एक बाग था। इस बाग के बैरी के दरख्त के नीचे 4 लाशें दफन थी। एक तो इसकी माशूका थी, दूसरा इसका कोई गरीबी दोस्त था और बकिया 2 लाशों का इसे इल्म न था। फिर इसने बताया कि वो कितना मजबूर और गरीब था और इसकी माँ बीमार थी और इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और इसे ना चाहते हुए भी ये काम करना पड़ा। इसने तफसील से बताया कैसे वो इस घर में गया और कैसे इसकी डील हुई और कैसे वो हकीकत मनकशफ हो जाने पर इसे जान से मारना चाहते थे। कहानी सुनाने का अंदाज इतना मुतासर कौन था कि वो दम साधे इसे सुनते गए। इसे पासवर्ड से लेकर सेफ, खुफिया दरवाजे और छुपे हुए किसी तहखाने तक की मालूमात इन्हें बता दी। कुछ ऐसे राजों पर पर्दा हटाती जिससे आंखों में दहशत आ गई और कुछ ऐसे कारनामों से भी आगाह करती जो खतरे से खाली नहीं थे। और वो तीनों अपने क्लाइंट की हर मालूमात से बेखबर इसे सदमे से तके जा रहे थे। क्या वो इतने खतरनाक आदमी के लिए काम कर रहे हैं? समात पर यकीन न आया। जिसने हायर किया था खासा माकूल आदमी लगा था। इन सब बातों का हमसे क्या लेना देना? अखड़पन से करख्तगी से सवाल किया उछाला गया कि इन्हें बस एक नौजवान को पकड़कर किसी के हवाले करना था और अपनी मतलूबा रकम हासिल करनी थी। बात खत्म। क्योंकि ये राज मुझ तक है तो वो मेरे पीछे हैं। जब इन्हें पता चलेगा तुम लोगों को भी मैंने सब कुछ बता दिया तो वो जिंदा तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। वो हंसा था और इन तीनों के पैरों से ज़मीन निकल गई थी। इतनी तो वजह से सारी बात सुनने पर इन्होंने खुद को लानत मलामत की। क्या बकवास है ये? कोई बकवास नहीं, बस आने तो इन्हें। यहाँ एक नहीं 4 लाशें गिरेंगी। इनके सर पर बम फोड़कर मुस्कुराया। कोई टेंशन फिक्र सिरे से ही ना थी। अचानक कहीं गाड़ी के टायर चिरचिराए। स्याफ आमने झुककर नीचे देखा तो वैन से कुछ सूटे बूढ़े लोग निकलते नजर आए। तादाद में वो 6 थे। इस जिंदगी में पहली बार से मुझ में खतरे का एहसास हुआ। काम बस छोटा सा था, इस राह मफाक को जिंदा सलामत इनके हवाले करके अपना मुआवजा लेना था, फिर अपने साथियों के साथ यहाँ से चलते बनना था। लेकिन जो खौफनाक नक्शा राह मफाक ने खींचा था, इसे मद्देनज़र रखते हुए अब इसे एकदम से ये सब बहुत मुश्किल लगने लगा था। ना इसने कभी अपने हाथों से खून रंगे ना अपने हाथ खून से रंगे थे, ना वो यहाँ किसी और को रंगने दे सकता था। ब्रो, मैंने बोला भी तुम था ये काम हमारे बस का नहीं। सुर्ख जैकेट वाला लड़का घबरा गया। 4 माह पहले तक वो किसी बॉक्सिंग क्लब के साथ जुड़ रहे थे, फिर किसी छोटी सी बदमज़गी पर क्लब सामिया ने निकाला तो इन्होंने इंतकाम तहैया कर पैसे कमाकर अपना बॉक्सिंग क्लब तामीर करेंगे। अब पैसा एक ही दिन में नहीं कमाया जा सकता, सो पार्ट टाइम जॉब करते करते वो फैसल के चढ़ गए। जिन्हें कुछ बॉक्सर की तलाश थी, ये काम आसान था। किस लड़की को पकड़कर इनके हवाले करना है। बदले में वो इन्हें माकूल रकम ऑफर कर रहे थे और अब जब सारा काम हो चुका था तो इन्हें अपनी ज़िंदगी खतरे में पड़ती हुई नज़र आने लगी। आने दो इन्हें, बल्कि आने दो इन्हें, बिल्कुल आने दो इन्हें। राम मफाक गुनगुना रहा था। तुमने हमें कुछ नहीं बताया है। $20,000 की रकम आंखों में लड़ाई तो मुस्कुराया। सब बता दिया है और इनके सामने भी बताऊंगा, बार बार दोहराऊंगा। वो ऊपर आ रहे हैं। तीसरे लड़के ने मतोश होकर इतला पहुंचाई। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, सियाफ आमने इश्तियार में पिस्तौल का बट इसके सर पर दे मारा। शदीद ज़रब से राहम का सर घूम कर रह गया। खोल दो इसे। नीचे सीढ़ियों पर अजलत में कदम उठाए थे। भारी जूतों की आवाज़ वाज़िया होने लगी थी। वो जो बड़ी मुश्किल से पकड़कर इसे बांध कर लाए थे, इसके हाथ खोलते कॉलर से पकड़ दूसरे दरवाजे की जानिब धकेलते हुए बाहर को भागे। उस जद में इमरजेंसी आहनी सीढ़ियाँ उतरते हुए बैरूनी दीवार के साथ लगकर आहनी राड पर गिरफ्त जमाए महारत से निचली मंजिल का रुख करता नजरों से कुछ देर के लिए ओझल हुआ। इसका सरापा फिर दूसरी मंजिल पर नमदार हुआ। दीवार छलांग लगाकर वो कुछ देर में खिड़की से बाहर था। सामने इमारत की मंजिल से दूरबीन से इसकी तमाम कार्रवाइयों को मुलाहिजा कर सख्ती से बींचे हुए लोगों में जंबिश हुई थी। इनका तो कहा भी था
اس سے بات مت کرنا۔ ان 3 لوگوں کو پچھلی سڑک سے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا۔ اوپن مال کی طرف لوگوں کے ہجوم میں گم ہوتے ہوئے راہم فاق دائیں جانب ایک دکان کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سامنے کے دروازے سے باہر تھا۔ اپنا جیکٹ وہ تھی نہ ہولیا اور نہ ہی چال۔ وہ اب ایک ادھیڑ عمر بیمار اور نحیف سا بوڑھا تھا، چپکاتے ہوئے بری طرح سے کھانستا ہوا سست روی سے قدم اٹھا رہا تھا۔ کہاں گیا؟ تم اس طرف دیکھو، میں اس طرف جاتا ہوں، اور تم وہاں سامنے۔ حکم ملتے ہی وہ اس کے دائیں بائیں سے لوگوں سے راستہ بناتے نکل گئے۔ ہیڈ کے نیچے سر جھکایا ہوا تھا۔ راہم وفاق کے لبوں پر مسکراہٹ سج گئی، آنکھوں کی چمک خطرناک حد تک بڑھ چکی تھی۔ وہ بوڑھا نحیف سا بیمار اور کھانستا ہوا اسی راہداری سے نکل کر جا چکا تھا۔ ہاتھ میں موبائل لیے وہ ہاسپٹل کے ویٹنگ روم میں بیٹھی تھی۔ میسج ٹائپ کرتے ہوئے اس نے اپنے برابر میں ایک خالی جگہ پر ایک نوجوان خاتون کو بیٹھنے کی جگہ دی تو اس نے مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ وہ کافی دیر سے بیگ کندھے سے لگائے کسی کے انتظار میں وہاں کھڑی تھی۔ پہلا بیبی ہے آپ کا؟ اس نے پوچھا تو جنت مسکرائی۔ نہیں، دوسرا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اس کا جواب اس کی آنکھوں میں عجیب طرح کا حزن اور نمی لے آیا تھا۔ اور آپ کے کتنے بچے ہیں؟ اب بات شروع ہو ہی گئی تھی تو اس نے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے کسی درد کی اذیت میں آئی تھی۔ میری اولاد نہیں ہے، میں یہاں چھوٹی بہن کے ساتھ آئی ہوں۔ جنت نے اسے ایک ہی لمحے میں اس کے اعتماد کو بکھرتے، مسکراہٹ کو سمیٹتے اور حزن کے دل میں اترتے ہوئے دیکھا۔ یوں لگا جیسے وہ اس کا وہی حزن ہو، کسی اور کی آنکھوں میں ٹھہرا ہوا نظر آ گیا ہو، جسے وہ کسی اور جنت کے سامنے بٹھا دی گئی ہو۔ شادی کو کتنے سال ہوئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ 12 سال۔ آنکھوں کی نمی بڑھ گئی تھی۔ دعا کیجیے گا میرے اللہ مجھے بھی دے۔ جنت نے آہستگی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ سر پکڑتی اس کی مٹھیاں سختی سے بند ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں وہ کن حالات سے گزر رہی تھی کہ چہرہ سرخ پڑنے لگا اور آنکھیں تر ہو رہی تھی۔ میں 5 سالوں تک بے اولاد رہی، جنت نے کہا تو اس نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ 5 سال تک جو ذہنی ٹارچر میں نے سہا ہے، شاید میں اسے لفظوں میں بیان نہ کر سکوں۔ پھر میری طلاق ہوئی۔ سیاہی مائل گہری آنکھیں جنت کمال کے چہرے پر جم کے رہ گئی۔ پھر میری دوسری شادی ہوگی۔ میں اپنی زندگی کو لے کر اتنی مایوس تھی کہ مجھے لگتا تھا کچھ بھی ٹھیک ہوگا ہی نہیں۔ میں بے اولاد رہوں گی اور سب ایسے ہی ختم ہو جائے گا۔ میں نے دعائیں کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ پھر میری ساس نے مجھے دعاؤں کی طرف متوجہ کیا اور انہی دعاؤں کے ذریعے میں نے اپنے اندر امید جاگے آئی اور اللہ کی تقدیر کے آگے سر جھکایا اور شکر ادا کیا کہ وہ جس حال میں بھی رکھے الحمدللہ۔ اس کی آواز مضبوط تھی، لہجے میں ٹھہراؤ سا تھا۔ میں نے کبھی توجہ ہی نہیں دی کہ جن 5 عورتوں کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے وہ دونوں ہی انبیاء کی بیویاں تھیں۔ وہ دونوں ہی ان دونوں کو ہی صاحب اولاد کر دیا گیا۔ دونوں کے بطن سے نبیوں نے جنم لیا۔ میں نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا کہ مریم علیہ السلام کے حجرے میں جو بے موسمی پھلوں کا ذکر ہوا تو کیوں ہوا۔ پھلوں کو دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے امید پکڑ لی۔ آیات کو پڑھ کر میں کبھی کیوں نہ پکڑ سکی۔ زکریا علیہ السلام کو لگا کہ وہ اب بڑی عمر کے ہیں اور ان کی زوجہ بانجھ ہے۔ انہوں نے یہ بات اللہ سے کہی اور اللہ کا جواب وہ صرف ان کے لیے نہیں رہا، وہ ہر اس عورت اور مرد کے لیے ہے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ اس نے رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سب پکڑتے لپ کپا اٹھے تھے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، کبھی نہیں ہوتی۔ اللہ پلان کرتا ہے، اس نے ہمیں کب کس وقت کیا دینا ہے اور کس طرح دینا ہے۔ اس لیے میں آپ سے بھی یہی کہوں گی، نا امید مت ہوں، صبر کریں اور دعا اور آزمائش سے گزرنے کی ہمت مانگیں۔ اس دنیا نے تو پھر بھی ختم ہو جانا ہے، لیکن یہ جو آزمائش کے دوران ہمارے اعمال ہوں گے، ہماری عبادات، ہمارا یقین، ہمارا ایمان اور اللہ پر اعتبار اور دعائیں، یہ آخرت تک جائیں گی، یہی آخرت میں کام آئیں گے۔ رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہر انسان کی ٹیسٹ کا دورانیہ مختلف ہے۔ میرا امتحان 5 سال تک رہا اور اللہ نے پھر مجھے دیا، وہ آپ کو بھی دے گا۔ اس نے پھر اس کی مٹھی آہستگی سے کھولی۔ اسے کھلا رکھے، بند نہ ہونے دیں۔ جو آپ اپنی اولاد پر خرچ کرتی ہیں، ایسے یتیموں مسکینوں پر خرچ کریں، جیسے زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی کفالت کی تھی، اس طرح آپ بھی کسی کی کفالت کریں۔ اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکے دیں اور دعائیں جاری رکھیں۔ دعائیں تقدیر سے لڑتی ہیں، صدقہ مصیبت پر پریشانیوں کو ٹالتا ہے۔ وہ سانس روکے اسے سن رہی تھی۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو بہت نیک صالح اولاد سے نوازے، آمین۔ گرفت بڑھا کر بولی تو اس نے تشکر بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ اس کا موبائل بجنے لگا تو اٹھا کر دیکھا فارس کی کال آئی تھی۔ میں چلتی ہوں کہہ کر مسکراتے ہوئے اٹھنے لگی تو اس نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ جنت کمال۔ جواب دے کر میں مسکراتے ہوئے جانے کے لیے مڑ گئی۔ ویٹنگ روم میں بیٹھی خاتون نے آنکھوں میں نمی لیے اسے دور تک جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بزنس ٹرپ سے واپس لوٹے تو احساسات بے حد مختلف تھے۔ گزشتہ رات فون پر ملنے والی خبر نے اسے مزید وہاں ٹھہرنے میں نہیں دیا تھا۔ وہ جلدی واپس آ گیا تھا۔ گھر میں داخل ہوا تو خاموشی کا راج تھا، کسی کو اس کی آمد کی خبر نہیں تھی۔ اس نے چکر اپنے بیڈ روم کا رخ کیا، دروازہ آہستگی سے کھول دیا۔
نیم تاریکی میں جنت اسے بیڈ پر دراز دکھائی دی. بے آواز قدموں کے ساتھ اس نے بیبی کاٹ کر رک کیا. گلابی مخملی کمل میں لپٹا ہوا ننھا وجود گہری نیند میں تھا. وہ اپنی جگہ مجمن سا کھڑا رہ گیا. اس نے ایک بار پھر محسوس کیا جیسے اس کا وجود ٹکڑوں میں بٹ گیا ہو. آواز دھڑکنوں کی تھی جو سماعت میں ٹھہر گئی. احساسات عجیب ہونے لگے تھے. ایسے ہمت پکڑتے ہوئے جھک کر بے حد احتیاط سے اسے اٹھا لیا تھا. نگاہیں اس کے پیارے سے چہرے پر جمی رہ گئی. اسے یوں لگا جیسے وہ وہی ہو، ویسے عطا کر دی گئی ہو. آہٹ پر جنت کی آنکھ کھل گئی. کونی کے پل اوپر ہوئی تو فارس پر نظر پڑتے ہی ٹھہر گئی. نیم تاریکی میں اسے دیکھ سکتی تھی. وہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے کھڑا تھا. وہ اس کا ماتھا، اس کا گال چوم رہا تھا. اس کی آنکھیں تر تھی. وہ بے حد احتیاط سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی. لحاف اٹھا کر اس کے پاس آ گئی. اس نے فارس کے بازو پر ہاتھ رکھا تو اس نے گردن موڑ کر جنت کو دیکھا. موت کی سرحدوں کو چھو کر پلٹی تھی. اس کی رنگت زرد اور آنکھوں کے ہلکے گہرے لگ رہے تھے، لیکن مومی چہرے پر لوہی سی خوشی نظر آ رہی تھی. وہ اپنی بیٹی کی پیدائش میں یہاں نہیں تھا. اسے سوچ کر دکھ ہوا. اسے یہاں ہونا چاہیے تھا. ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، وہ بولی تو مسکراہٹ لبوں پر آ گئی. وہ اپنی بیٹی کو باہوں میں لیے اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا. جنت کا دایاں ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا. دونوں ہی اب اسے دیکھ رہے تھے. وہ مندی مندی آنکھیں کھولے ہوئے تھی. لبوں کو جنبش دیتے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی. مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی. گلابی لباس اس کی اپنی رنگت سے میچ کر رہا تھا. وہ انگوٹھے سے اس کے گال کو چھوتے ہوئے اب اس سے بات کر رہا تھا. زین کا نام میں نے رکھا تھا، اس کا نام تم رکھو گے. وہ کندھے سے گال مس کے بہت نرمی سے بولی. کیا رکھنا چاہیے؟ جو تم اپنی پہلی بیٹی کا رکھنا چاہتے تھے. آہستگی سے کہتے ہوئے اس نے فارس کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کر لی. میں اس کا نام جنہ رکھنا چاہتا تھا. لمحے بھر کے لیے جنت کمال کی دھڑکنیں تھم گئی تھیں. آنکھوں میں محبت کی نرمی لیے اس نے فارس کو دیکھا. اس کا نام تھا چھوٹا سا ایک لفظ جو اس کی پہچان بنا تھا، اور وہ اسے کبھی بھی بھلا نہیں سکا تھا. ماں اور بیٹی کا ایک سا نام؟ بالکل. کیا خیال ہے؟ فارس نے پوچھا تو وہ مسکرائی. مجھے زین کا نام پھر فارس رکھنا چاہیے تھا. وہ ہنس دیا. تو اب طے کرو. اس سے کپڑا ذرا سا نیچے کرتے ہوئے اپنی بیٹی کی ناک کو چھوا. جنت، جنا اور اس سے جڑا ہوا ایک اور نام جنان. وہ اپنے نام جنت کمال کو بہت پیارا لگا. جنان القد؟ ہاں. وہ اسی پیاری سی پری کا نام اس رات طے ہو گیا. سفر کی تھکان کے باوجود اس رات فارس وجدان رات کے تک اپنی بیٹی کو گود میں لیے بیٹھا رہا تھا. وہ اس کے وجود سے لگی تھی تو زندگی کا احساس ہو رہا تھا، اور وہ جو درد جو دل میں تھا اس کی چبھن ہلکی ہو رہی تھی. وجدان ہاؤس کے لان میں دھوپ اتری ہوئی تھی. خالی کینوس کے سامنے برش ہاتھ میں لیے جمیلہ داؤد وہیں بیٹھی تھی. ریان اپنی گیند سے کھیل رہا تھا. دوڑتے بھاگتے چیختے ہوئے ذہن اس کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا. اوپری منزل کی دیوار کے کھڑکیوں سے باہر کا منظر دیکھتے ہوئے جنت نے کاغذات سے بھرا ہوا عصری یسریٰ کا فولڈر دراز میں رکھ دیا. صرف ایک صفحہ تھا جو اس کے ہاتھ میں دھرا رہ گیا. تلاش کا سفر مکمل ہو گیا تھا. جس وہ جواب کی تلاش تھی وہ اسے مل چکا تھا. اس نے بیگی کارڈ پر جھک کر اپنی ننھی سی گڑیا کو باہوں میں اٹھا لیا. سفید فراق میں ملبوس جنان اپنے ہاتھ پیر چلا رہی تھی. احتیاط سے سیڑھیاں اتر کر وہ باہر آ گئی. جمیلہ داؤد نے اسے اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا تو برش رکھ دیا. لان چیئر پر ان کے پاس بیٹھتے ہوئے انہوں نے جنان کو پکارا تو وہ مسکرائی. ریان بھاگا چلا آیا. اس کی بہنا ابھی جاگی تھی تو جنت کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اوپر ہو کر اس کے گال پر پیار کیا. ذہن کو فی الحال بوسہ لینا نہیں آتا تھا، سو اس نے بھی اپنے بھائی کو دیکھا دیکھی اپنے لب جنان کے گلابی گالوں پر رکھ کر ہٹا لیے. مس جیزی ہنس پڑی. جنت نے اسری یسریٰ کے کاغذات ان کے سامنے میز پر رکھ دیے. مجھے لگتا ہے شاید میں کسی حد تک جواب تک پہنچ گئی ہوں، اس نے کہا تو مس جیزی کی آنکھوں میں اشتیاق کی ایک لہر ابھری. مسکراتے ہوئے انہوں نے ایک نظر صفحات پر بڑھا لی. میں تم سے سننا چاہتی ہوں. ایک بار پہلے انہوں نے اس کا ریسرچ ورک پڑھا تھا، اس کی غیر موجودگی میں پڑھا تھا. اب وہ اس کا ہر جواب اس سے ہی سننا چاہتی تھی. اس نے گہری سانس لے کر گال پر پھسلتی لٹ کو کان کے پیچھے کر دیا. دھوپ میں اس کی اجلی رنگت چمک رہی تھی. اس نے پہلا صفحہ کھول دیا. آیت ہے ان مال عسری یسرا. ان مال عسری یسرا. اس نے ایک لمحے کا توقف کیا. العسر اسم میں معرفہ ہے. یسرا اسم نقرہ. العسر کے آغاز میں الف لام ہے جس نے اسے محدود کر دیا ہے. محدود یعنی ایک حد میں مقید کر دیا ہے. اور یسرا یعنی الف لام کے متعلق ہے، مطلق وہ الفاظ جو ہر لحاظ سے غیر مقید، غیر مشروط، غیر معین یا غیر محدود ہوتے ہیں. آسان لفظوں میں یوں کہنا مناسب رہے گا جو مکمل یا آزاد ہو. جمیلہ داؤد نے اس بات میں سر کو جنبش دی تو اس نے بات جاری رکھی. العسر معرفہ مقید ہے. مقید یعنی باندھا ہوا، ایک حد میں رکھا ہوا. اور یسرا مطلق ہے یعنی مکمل اور آزاد. لان کی سرسبز گھاس پر سے لہرا کر اٹھتی ہوائیں درختوں کی شاخوں سے گزر گئی تھی. نیلے آسمان کی بلندیوں پر کہیں کہیں سفیدی پھیلنے لگی تھی.
آیات نے الاسرہ کو الف لام سے خاص معرفہ کر دیا ہے، یسر کو یعنی بغیر الف لام کے عام نکرہ کر دیا ہے۔ اس نے آہستگی سے صفحہ پلٹ دیا تھا، لیکن یہاں الاسر کے مقابلے میں یسر نہیں یسرا ہے، الف کے ساتھ۔ الف یسر کی تعظیم کے لیے ہے، یسرا اس میں تکبیر ہے، اس میں تکبیر نشاید نہیں کرتی ہے اس شے کی جو عظیم ہے۔ اس کی آواز مضبوط اور لہجہ ٹھہرا ہوا تھا، وہ آنکھوں میں چمک لیے بہت شوق اور ایکسائٹمنٹ سے ساتھ انہیں بتا رہی تھی۔ تو اس حساب سے آیت کا مطلب ہوا بے شک ہر مشکل کے ساتھ عظیم آسانی ہے۔ جمیلہ داؤد رشک بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جنت کمال اپنے سوال کی تہ تک پہنچ گئی تھی۔ اس نے اپنے حالات کو سمجھ کے جواب اخذ کر لیا تھا، ابتلا کو سمجھ لیا تھا، یسرا کو پا لیا تھا۔ ہر وہ تکلیف، اذیت، آزمائش یا ابتلا جسے ہم فیس کریں یا جس میں ہم روتے تڑپتے گزر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہمارے لیے ایک بہت بڑی آسانی ہے۔ جو انعام ہمیں ملے گا وہ ہماری سوچ سے بڑھ کر ہوگا۔ جو اسر کی طرح صرف یسر نہیں ہوگا، وہ یسرا ہوگا، یعنی وہ عظیم ہوگا۔ ریان کی گیند بہت دور جا گری۔ زین نے بھاگتے ہوئے پہلے پہنچنے کی کوشش کی، کیاری میں چند ایک پھولوں کی پنکھڑیاں ٹوٹ کر نیچے آ گری۔ ہوا نے رخ بدل لیا۔ آیات یا تو تاکید کے لیے دہرائی جاتی ہیں یا تہیید کے لیے، یعنی خوف کے لیے یا پھر تعظیم کے لیے، یعنی اللہ کے اس کلام کی گہرائی یا عظمت بیان کرنے کے لیے۔ اور کیا آپ یقین کریں گی، اس ایک جیسی دہرائی جانے والی آیات میں مجھے ایک مکمل طور پر مختلف مطلب نظر آیا ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کر کے ان کی آنکھوں میں بہت امید اور یقین سے دیکھا تھا۔ جنان اب اس کی چوڑیوں پر ہاتھ رکھ رہی تھی۔ میں نے سیکھا ہے، اسر کبھی بھی تنہا نہیں آتا، وہ آپ کی زندگی میں جب بھی جس صورت میں بھی آتا ہے یسرا کو ساتھ لے کر آتا ہے۔ یسرا یعنی ایک بہت بڑی آسانی۔ میں نے یہ بھی سیکھا ہے، چونکہ آپ اثر سے گزر رہے ہیں اس لیے آپ اس سے واقف ہوتے ہیں، لیکن یسرا ایک ایسی چیز ہے جو نگاہوں سے اوجھل رہتی ہے۔ بعض اوقات ہم اسے سمجھ نہیں سکتے، پہچان نہیں پاتے، تبھی تو کہا گیا ہے ساتھ ہے کہ تاکہ ہم یقین قائم رکھیں کہ وہ ہے۔ میں نے اس آیت سے یہ بھی سیکھا ہے، یسرا دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک یسرا تو وہ ہے جو آپ کو صبر کے بدلے، محنت کے بدلے مستقبل میں مل جاتا ہے، وہ محنت جس کا ذکر سورہ کی اگلی آیات میں بھی ہے۔ دوسرا یسرا وہ ہے جیسے سخت مشکل میں حالات سے گزرتے ہیں، آپ اسے پاس چکے ہوتے ہیں اور اسے جی بھی رہے ہوتے ہیں، پر آپ کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ وہ بہت گہرائی میں بات کر رہی تھی، جو انہوں نے بھی نہ سوچا تھا جنت کمال نے وہ بھی سوچ رہی تھی۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان ایک شہر سے دوسری شہر جا رہا ہے، راستے میں گاڑی خراب ہو جاتی ہے، اور چونکہ عام طرف بھی کم ہے تو اسے کوئی سواری نہیں ملتی۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اسے جاب انٹرویو کے لیے مقررہ وقت پر پہنچنا تھا۔ وہ اداس ہو کر رونے لگتے ہیں، اس کے لیے بیماری ماں کو اکیلا گھر چھوڑ آیا تھا، اسے غم ہے کہ وہ اس کی نوکری کو بھی حاصل نہیں کر سکا۔ وہ رکا رہا، پھنسا رہا، روتا رہا، اس بات سے کتنی بے خبر اگر وہ اسی سڑک پر گاڑی چلاتا رہتا تو اس آگے کسی ٹرک سے ٹکرا کر اس کی گاڑی تباہ ہو جاتی اور وہ عین موقع پر دم توڑ دیتا۔ گاڑی کا خراب ہونا اسر تھا، جاب انٹرویو کا چھوٹ جانا اسر ہے، مگر اس اسر کے بدلے جو یسرا اسے ملا ہے، کیا وہ عظیم نہیں، جس کا اسے علم بھی نہیں؟ جمیلہ داؤد کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی رہ گئی۔ ہر غم، ہر دکھ، ہر درد، ہر پریشانی، مکمل اور مشکل کا تناسب یسرا کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے۔ یسرا ہمیشہ الاسرا سے بڑا ہوتا ہے۔ اس نے رک کر چند لمحوں کا تعاقب کیا تھا۔ جمیلہ داؤد بےحد خاموشی اور سکون سے اسے سن رہی تھی۔ ان کے چہرے پر اطمینان نظر آ رہا تھا، ان کے زخموں پر پھر سے مرہم لگ رہا تھا۔ میں نے دو یسرا پر غور اس لیے بھی کیا کیونکہ آپ نے مجھے سورہ الطلاق کا حوالہ دیا تھا۔ اسے یسرا ایک جگہ ماں اور دوسری جگہ بعد کے ساتھ ہے۔ ایک اثر ایسا ہے جس کا یسرا اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، جڑا ہوا، اور دوسرا یسرا اسر کی گھاٹی سے گزرنے کے بعد عطا کر دیا جاتا ہے۔ خالی کے نوز پر کئی منظر ابھرنے لگے تھے، ان کی نگاہیں ان کے چہرے پر جمی رہ گئی تھی۔ اور بے شک تمام علم اللہ کا ہی ہے، اللہ ہی ہے جو بہتر جانتا ہے۔ اپنی بات ختم کر کے اب وہ اصطلاح کے لیے منتظر سی انہیں دیکھنے لگی۔ اپنے نقطہ نظر اس نے واضح کر دی، اپنی تحقیق و محنت دکھا دی تھی۔ ماشاءاللہ، ان کی آنکھیں نم تھیں، محبت سے اس کی محنت اور لگن کا سراہا دعا بھی تھی۔ پھر انہوں نے صفحات اٹھا لیے، پلٹ کر دیکھنے لگی، پڑھنے لگی۔ اس نے لائٹر اور پین سے کئی نشان لگا رکھے تھے، کئی لفظوں کو ان گنت معانی کی لسٹ بنا رکھا تھا۔ صرف اسری یسرا کو سمجھنے کے لیے اسے قرآن کی ان تمام آیات کو ڈھونڈنا پڑا تھا جن میں یہ لفظ استعمال ہوئے تھے۔ اسے آیات کی بند کو دیکھنا پڑا تھا، نکرہ اور معرفہ کی پہچان دینی پڑی تھی، سیاق و سباق پر غور کرنا پڑا تھا۔ کئی جگہوں پر اسرا الف کے ساتھ اسرا استعمال ہوا تھا، کئی جگہ پر یسرا صرف یسر۔ کیا تلاشی کا یہ سفر یہیں ختم ہوا؟ نہیں،
जनान ने इसके बालों में हाथ उलझा लिया था। छुड़ाते हुए इन्हें देखा। ख़त्म नहीं हुआ, अभी इस पर मज़ीद रिसर्च करूँगी। मैं अपनी ज़िंदगी के वाक़यात हालात के तनाज़ुर में इसे मज़ीद देखने और समझने की कोशिश करूँगी। रुक कर मुस्कुराई। और मैं तो अब ये भी सोच रही हूँ सूरह अल नश्र का आगाज़ एक सवाल से ही क्यों किया गया। जमीला दाऊद मुस्कुरा कर रहेगी। अब मैं इसका जवाब ढूंढूंगी। मामा, रैन भागा हुआ इसके पास आया था। जमीला दाऊद की निगाहें खाली कैनवास पर ठहर गई थी। जहन में अब एक नया मंजर था, एक नया मफ़हूम लिए नए रंगों में घिरा हुआ, नई उम्मीदों से सजा हुआ। बेशक हर मुश्किल के साथ अजीम आसानी है। इन्होंने ब्रश उठा लिया, बैरूनी दरवाजे खुल गए थे। फाइज की गाड़ी अंदर दाखिल हो रही थी। अपनी गैन को छोड़ छाड़ रेहान और जैन अपने पापा की तरफ भागे थे। जनान को सीने से लगाए जन्नत भी अपनी जगह से उठ गई थी। इन्होंने अपने बेटे को देखा, जिसके लबों पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट थी। सफ़ेद मखमली लिबास में मलबूस जन्नत कमाल हंसते हुए कुछ कह रही थी। फारिस ने जनान को उठा लिया था, जो बाप को देखती जन्नत की गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रही थी। पापा, वो प्यारी सी आवाज़ रेहान शराजी की थी, जिसके स्याह बाल पेशानी पर बिखरे जा रहे थे। वो एक ही लम्हे में अपने पापा को सुबह से अब तक की तमाम बातें बता देना चाहता था। जिसका चेहरा खिला हुआ था, इसकी आंखें रोशन हो रही थी। इन्होंने नम आंखों से ज़िंदगी से भरपूर इसके मंजर को देखा। अंत कड़ी आजमाइशों का सोचा, मुश्किलात से गहरे वक्तों का खोजा। वो आंसू से भरे लम्हे, वो दुआओं से घिरे हुए सजदे, वो तड़प लिए हुए नदाएं। और यसरा तो ऐसे है जैसे एक तंग और तारीख सुरंग के आखिर में फैला हुआ वसी सब्ज़ार। सूरज आसमान पर था, किरणें ज़मीन पर। यसरा ऐसा है जैसे एक छोटे से सोते से फूटता पानी का चश्मा। इन्होंने कलर पैलेट पर हाथ में लिए ब्रश उठा लिया। वो सर मर्ज है तो यसरा एक अजीम शफा, उस सर ज़ख्म है तो यसरा एक अजीम मरहम, उस सर सब्र है तो यसरा एक अजीम अजल, उस सर आंसू है तो यसरा अजीम फरहा, उस सर महरूमी है तो यसरा अल्लाह की अजीम अता। सफ़ेद कैनवास पर रंग बिखरने लगे थे। एक नया मंजर में तख्लीक के मराहिल से गुजरने लगा था। वो आगाज़ था जिसे वो देख रही थी, वो इब्तिदा थी जिसे वो सुन रही थी। नाम अलग का था, सिर्फ इसी का था। वही मुजीब, वही खालिक, वही राज़िक और वही मालिक है, जिसने एहताता के रखा अपनी मखलूक का, इनकी दुआओं और अमाल का, इनके यकीन और ईमान का। बेशक हर मुश्किल के साथ अजीम आसानी है। हवाएं तेज़ चलने लगी थी, आसमान पर बादल फैल रहे थे। धरती पर अमलतास के दरख्तों से सुनहरी बारिश के होने लगी थी। सफ़े पलट दिए गए थे और कलम उठा लिया गया था, एक नई हकायात के लिए जो वक्त के किसी और दायरे पर उभरने वाली थी। ख़त्म शुद। तो हमारी कहानी का एंड होता है यहाँ पे। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये हमारी जो स्टोरी थी, हमारा जो नावल था, वो अच्छा लगा हुआ होगा। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट नावल है। और वैसे बात है, बहुत से मेरे फेवरेट नावल हैं, लेकिन उन्हें मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकती। इसे मुझे लगा वॉइस ओवर करना चाहिए, तो मैंने किया। बहुत अच्छा, और मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगता था ये नावल, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों तक भी पहुंचाया जाए, और मैंने पहुंचाया। उम्मीद करती हूँ आप सबको मज़ा आया होगा ये नावल पढ़ते सुनते, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी और नावल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नावल के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए अल्लाह।